Hello and welcome to another episode of Pakistonomy. This episode is going to be in Urdu, so I apologize to those of you who tune in to listen to our Urdu English conversations, but the topic is such that I figured that I covered this conversation in Urdu. तो आप सबको खुश आमदीद पाकिस्तानवी में। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत, उसका स्ट्रक्चर, उसमें इमरान खान का किरदार और वो किरदार क्या नया पाकिस्तान तब्दीली बेहतर मईशत बना सकता है कि नहीं। तो मेरे साथ मौजूद हैं मेरे स्कूल के दोस्त डॉक्टर एयाज मलिक। डॉक्टर एयाज मलिक यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी में काफ़ी इनकी गहरी नज़र है और मैंने सोचा कि इस दफ़ा सियासत पे बात हो तो इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट जहाँ पाकिस्तान है तो अयाज से बात की जाए कि उनके क्या व्यूज़ हैं, क्या स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकोनॉमी की। तो अयाज, थैंक यू सो मच, आपने आज वक्त निकाला और वेलकम टू पाकिस्तानोमी। बहुत शुक्रिया उज़ैर, बहुत खुशी हो रही है एक पुराने साथी से वर्चुअली इस तरह मिलकर, और माशाल्लाह आपका जो इतना अच्छा शो है उस पर भी जो है वो दावत देने का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, और हम काफ़ी टाइम से इन पर्सन मिले नहीं, तो चलें अच्छा मौका मिला, आज बात करेंगे। विल गेट योर पर्सपेक्टिव ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन शुरुआत में सवाल से करना चाहता हूँ कि ऑब्वियसली लेफ्ट विंग में ट्विटर पे, फेसबुक पे आपने भी लिखा और लोगों ने लिखा ऑन अराउंड एंटी इंपीरियलिज्म कि एंटी इंपीरियलिज्म है क्या और इमरान खान क्या एंटी इंपीरियलिस्ट है कि नहीं है। ऑब्वियसली आज हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक और जलसा हुआ लाहौर के अंदर, वहाँ खान साहब ने फिर कहा कि ये साजिश थी और साजिश मुझे अमेरिका ने निकालने की साजिश की, और वो इसलिए की क्योंकि मैं जो हूँ खुद मुख्तार फॉरेन पॉलिसी, और ये वो जो एक टिपिकल एंटी इंपीरियलिस्ट लीडर्स दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं कहते हैं और कहते आए हैं। तो पहले आप तो ये बताएं कि इज इमरान खान एंटी इंपीरियलिस्ट या क्या इनका जो नैरेटिव है आप उसको कैसे देखते हैं? ठीक है जी। अच्छा, तो एंटी इंपीरियलिज्म के हवाले से या साम्राज्य मुखालफत या इस्तेमारियत के इनके मुखालिफ जो एक सियासत है उसके हवाले से अगर हम बात करें, सबसे पहले तो ये जो बात इमरान खान साहब जो सबका जो है वो वज़ीर आज़म है, जो क्लेम कर रहे हैं कि ये जो कोई लेटर था, कोई ख़त था, कोई केबल था, तो वो जो एक स्टोरी थी उससे अगर मैं शुरू करूँ बात, और फिर हम थोड़ी सी वाइडर जो एक एंटीसीडेंट्स हैं, जो स्ट्रक्चरल चीज़ें हैं, साख्तियाती बातें हैं, उस पर आएंगे। तो लेटर और केबल वाली स्टोरी तो जो भी संजीदा लोग हैं जिन्होंने उसको देखा है, जिसके उसके बारे में लिखा है, उसके बारे में उनका इंटरव्यू किया गया है, तो वो तो काफ़ी आया सी बात है अब कि वो कोई इतनी उसमें कोई सदाकत है नहीं। जो वो जिस लेटर की इमरान खान साहब बात करते रहते हैं वो कोई लेटर भी नहीं है, वो एक केबल है, वो एक प्राइवेट कन्वर्सेशन है डिप्लोमेट्स की। जो डिप्लोमेट्स इन मामलात में तजुर्बेकार हैं वो ये भी कहते रहे हैं कि इस तरह की उसमें सख्ती, नरमी, गरम ठंडा जो है उस तरह की बातें होती रहती हैं। हाँ, ये डोनाल्ड लू साहब जो जिनका जिक्र बार बार जो है वो न्यूज़ में भी आ रहा है, इमरान खान साहब भी कर रहे हैं, इनकी अपनी भी एक तारीख है, एक थोड़े सुना है काफ़ी मुंह फट टाइप आदमी है। और नेपाल में भी जो है वो इनके ऊपर इस तरह के इल्जामात लगे थे, इनके खिलाफ जो है वो मुजाहरे हुए थे, क्योंकि इन्होंने नेपाल में भी कुछ लोगों से तल्ख कलामी जो है इन्होंने की थी कुछ हवाले से। लेकिन हमें ये पता है कि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अगर हम देखें, ये जो अदम एतमाद की तहरीक है, तो ये तो मामला दिसंबर में ही सेट हो गया था। दिसंबर से अपोजिशन के लीडरान की जो है पाकिस्तान में बयानात आ रहे हैं कि अब नो कॉन्फिडेंस का मोशन आने वाला है, और ये जो नो कॉन्फिडेंस की पूरी तहरीक चल रही है, और इसके एंटीसीडेंट्स मेरे ख्याल में बैरूनी इस तरह नहीं, लेकिन कहीं ज्यादा अंदरूनी और जो एंडोजिनस फैक्टर्स हैं वो कहीं ज्यादा इसमें अहमियत रखते हैं। सीक्वेंस इवेंट में यही बताता है। हाँ, ये बात ठीक है कि अमेरिका पाकिस्तान से कुछ खास खुश नहीं है, ये बात भी ठीक है कि इमरान खान साहब ने जो यूक्रेन वाले मामले पर ईयू और अमेरिका के खिलाफ जो बढ़ चढ़ के बयानात दिए, उसकी वजह से अमेरिकियों में भी यकीनन जो है वो तशवीश पाई जाती है और पाई जाती थी। और यहाँ हमें ये भी पता है कि हमारे जो मुक़द्दरा हल्के हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट जिसको कहा जाता है उर्फ़ आम में, उनमें भी जो है वो इस मामले में कुछ ना कुछ जो है वो तशवीश पाई जाती थी। तो मुझे नहीं लगता कि जो इमरान खान साहब क्लेम कर रहे हैं कि कोई जो है बराह रास्त साजिश हो इनके खिलाफ, उसमें कोई ऐसी सदाकत है। हाँ, अलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस हो सकता है कि भाई अमेरिका की भी अमेरिका को खास खुश नहीं था
پاکستان کی جو مقتدرہ حلقے ہیں وہ بھی کوئی خاص خوش نہیں تھے، لیکن ان کی ناخوش ہونے کی وجوہات اور بھی ہیں، جو ان کی اور بھی جو ہے وہ ڈس ایگریمنٹ چلتے رہے پچھلے 1.5-2 سال سے، پنجاب کے حوالے سے، ISI چیف کے اس کے حوالے سے. تو آئی تھنک کتا کلابی ماں فیاض، لیکن امریکہ کے ساتھ ساتھ ہم نے میڈیا میں یہ بھی دیکھا اور ڈپلومیٹس بھی کہتے ہیں کہ نہ چین زیادہ خوش تھا نہ سعودی عرب زیادہ خوش تھا. صرف امریکہ ایسا ملک نہیں ہے جو خوش نہیں تھا. ہاں آئی مین چین کا تو ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے آتے ہی جو ہے وہ عبدالرزاق داؤد صاحب نے ان کی پاور میں آنے کے فوراً بعد وہ بیان داغ دیا تھا سی پیک کے حوالے سے. تو اس میں بھی جو ہے وہ جو مقتدرہ حلقے ہیں ان میں تھوڑی سی کھلبلی مچ گئی تھی، جو مجھے تھوڑا بہت علم ہے اس بارے میں. سعودی والے معاملے میں ہمیں پتہ ہے وہ اسلاموفوبیا کے خلاف یہ بلاگ بنانے چلے تھے ترکی اور ملیشیا سے، لیکن جیسے محمد بن سلمان صاحب نے آنکھیں دکھائیں تو یہ فوراً ڈھیر ہو گئے. تو جو ایک مقتدر، ایک جو حکمران، جو ایک گٹھ جوڑ ہے، جو ایک محمد بن سلمان کو بھی ایک جو آنکھیں دکھانے سے اس کے اتنا سہم جاتا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر اصل میں اگر امریکہ جو ہے ان کے اوپر پریشر ڈال رہا ہو تو ان کے اندر جو ہے وہ اتنی سخت ہے کہ وہ اس کو اس طرح برداشت کر سکیں. تو میرے خیال میں یہ جو معاملہ ہے یہ تھوڑا سا ذرا آئیڈیولوجیکل بلسٹر یا جو ایک نظریاتی یلغار ہمارے اوپر کی جاتی ہے، اس میں اکثر جو ہے آدھا سچ آدھا جھوٹ ہوتا ہے، نیم سچ نیم جھوٹ، اس کا معاملہ زیادہ ہے. لیکن اس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. میرے خیال میں اگر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ عمران خان سامراج مخالف ہے کہ نہیں، اینٹی امپیریلسٹ ہے کہ نہیں، تو ہمیں یہ ٹھوس طریقے سے سمجھنا ہو کہ پاکستان میں سامراجیت یا استعماریت یا امپیریلزم کام کس طرح کرتی ہے، رائٹ. اور میں یہ اگر ہم اوور آل بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ اس طرح نہیں کرتی کہ جی وہاں سے انہوں نے آرڈر کیا اور یہاں پہ ایک چیز ہو گئی. معاملات کافی کمپلیکس ہیں، اور اگر ہمیں امپیریلزم کو پاکستان میں سمجھنا ہے جیسے کہ میں نے کہا، تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جی پاکستان کا سماجی ڈھانچہ کیا ہے، پاکستان کا سیاسی ڈھانچہ کیا ہے، سیاسی سٹرکچر کیا ہے، اکنامک سٹرکچر کیا ہے، اور ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے، ان کے میوچول ریلیشنز کیا ہیں، کس طرح کے ہیں، اور یہ کس طرح جا کے استعمار سے، سامراج سے جڑتے ہیں یا نہیں جڑتے کسی بھی طریقے سے، رائٹ. تو اگر میں بہت موٹی موٹی بات کروں، رائٹ، کہ عمران خان کو اگر اینٹی امپیریلسٹ اس سے لینس سے دیکھنا ہے تو ہمیں پہلے سمجھنا ہوگا کہ پاکستان میں امپیریلزم کس طرح کام کرتا ہے، سامراج کس طرح کام کرتا ہے. اچھا، اب میں اگر موٹی موٹی بات کروں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک جو چھوٹی ممالک ہیں یا جن کو ہم پریفرل ممالک کہتے ہیں ورلڈ سسٹم میں یا کیپٹلسٹ ورلڈ سسٹم میں، ان کا ایک مخصوص رول رہا ہے تاریخی طور پر. اس کیپٹلسٹ ورلڈ سسٹم جو پچھلے 400-450 سال سے تقریباً رائج ہے، اور خاص طور پچھلے 200 سال سے، اس میں جو پریفرل ممالک ہیں، پریفرل کنٹری جن کو ہم کہتے ہیں، چھوٹے ممالک جن کو ہم کہتے ہیں، آبادی میں نہیں لیکن جو اپنے حجم کے حوالے سے، اپنے سیاسی اور معاشی حجم کے حوالے سے خاص طور پر ان کا ایک خاص کردار ہمیں نظر آتا ہے پوری دنیا میں. تاریخی طور پر وہ یہ رہا ہے کہ پریفرل ممالک جو ہیں وہ ممالک ہیں جدھر سے را مٹیریل نکالا جاتا ہے. را مٹیریل جو ہے وہ کور ممالک میں جاتا ہے یا جو ترقی یافتہ ممالک میں جاتا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ انڈسٹری لگتی ہے، رائٹ، اور وہاں پر ہائی لیول پروڈکشن ہوتی ہے، رائٹ، جو ٹرشری یا سیکنڈری پروڈکشن ہوتی ہے. اور اکثر جو چھوٹے ممالک ہیں، جو کلونیل دور میں جس طرح اکثر ان ممالک کی، چھوٹے ممالک کی معیشت کو شیپ کیا گیا، افریقہ میں آپ دیکھ لیں، جنوبی ایشیا میں دیکھ لیں، اور بھی جگہوں پہ دیکھ لیں، تو یہ را مٹیریل ایکسٹریکشن پر بیس تھی، یعنی کہ خام مال کی ایکسٹریکشن پر اور کیش کراپس کی ایکسٹریکشن پر جو ہے اس کی بنیاد تھی. پاکستان کا اس اور پریفرل ممالک کی نہیں، چھوٹے ممالک کی جس طرح سرمایہ داری یا کیپٹلزم کا جو نظام ہے اس کا ارتقا ہوا ہے، اس طرح ان کا جو رول ہے وہ بھی بدلا ہے. اب اکثر پریفرل ممالک میں یہ بھی ہے کہ کچھ نہ کچھ پروڈکشن بھی ہوتی ہے، جیسے چائنا میں جو ہے پروڈکشن ہوتی ہے، بنگلہ دیش میں ہوتی ہے، لیکن ابھی بھی جو اس کی جو کنٹرول ہے اس پروڈکشن کا، چاہے وہ ٹیکنالوجیکل ہو، فائنینشیل ہو، وہ کور ممالک میں ہی ہوتا ہے، جس کو ہم EU، US اور جاپان کا کور ٹرائیڈ کہتے ہیں. تو پریفرل ممالک میں عمومی طور پر کیا ہوتا ہے، پریفرل ممالک کا جو دنیا میں تاریخی طور پر رول رہا ہے وہ را مٹیریل سپلائی کرنے کا رہا ہے، اور لو ویلیو ایڈڈ پروڈکشن جس کو ہم کہتے ہیں اس کا رہا ہے. پاکستان کی اگر ہم تاریخ دیکھیں اور پاکستان کا اگر ہم سٹرکچر دیکھیں، یہ خیر لمبی بات ہے، لیکن اگر ہم مختصراً بات کریں تو پاکستان کا جو سامراجی سسٹم ہے اوور آل دنیا میں، یا جس کو ہم ورلڈ سسٹم کہتے ہیں، اس میں جو اس کی خاص قسم کی انسرشن ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کو ہم خاص قسم کی پاکستان کی ڈیپینڈنسی کہہ سکتے ہیں. ڈیپینڈنسی کی جو میکینزم ہے، جو خد و خال ہے، ان کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا، اب پاکستان کے اگر ہم سٹرکچر کو دیکھیں، معاشی سٹرکچر کو، تو ایک تو یہ بڑی سٹینڈرڈ سی بات ہے کہ پاکستان کا معاشی سٹرکچر جو ایکسپورٹس ہیں، آپ ابھی بھی دیکھ لیں، زیادہ تر جو ہے وہ ٹیکسٹائل اور کاٹن میں ہیں اور آپ کے کیش کراپس میں ہیں. تو یعنی کہ ابھی بھی آپ کے ایکسپورٹس جو ہے ایک لیول میں بڑے کلاسیکل پریفرل ممالک کی طرح سٹک ہیں ان لو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس اور پرائمری پروڈکٹس.
اور کیش کراپ آج کل پچھلے 4-5 سال سے کلائمیٹ چینج ایگری پالیسی وجہ سے تو اب تو وہ بھی امپورٹ ہوتا ہے کہ گندم آ رہا ہے کاٹن آ رہا ہے امپورٹ ہو کے. بالکل, وہ ایک الگ ہمارے لیے, یہ اس پر بھی میں آؤں گا, وہ بھی ہمارے الگ شرمناک بات ہے کہ ہم ایک زرعی ملک ہوتے ہوئے ہم اپنی جو کھانے کے حوالے سے ہیں وہ خود مختار نہیں ہیں, یعنی جو ہماری جو خوراک کی ضروریات ہیں اس میں فوڈ کے حوالے سے, جس کو فوڈ سوورنٹی کہتے ہیں, اس میں ہم خود کفیل نہیں ہیں ایک لیول پر, وہ ایک الگ بات ہے, میں اس پر بھی آؤں گا. تو ایک تو پاکستان کی میکنزم آف ڈیپینڈنسی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ایکسپورٹس کا جو بڑا کلاسیکل پریفرل ممالک کا ہے. دوسرا جو بڑا کی ہے پاکستان کے حوالے سے وہ یہ کہ پاکستان نہ صرف اپنا خام مال ایکسپورٹ کرتا ہے, کیش کراپ ایکسپورٹ کرتا ہے, بلکہ اپنا لیبر بھی ایکسپورٹ کرتا ہے. So that is the other mechanism, main mechanism of dependency. اگر آپ پاکستان کے پچھلے 30-40 سال کے فگر اٹھا کے دیکھیں تو عمومی طور پر, اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, you can correct me if I'm wrong, you are an economist, کہ پچھلے سال بھی آپ کی جو ریمیٹنسز ہیں ان کا زیادہ حجم تھا کمپیئر ٹو آپ کے ایکسپورٹس. بلکہ آج عمران خان صاحب نے جلسے میں بھی کہہ رہے تھے کہ اوورسیز پاکستانی کوئی 30 ارب 32 ارب ڈالر سال کے اس پر ہم بڑا فخر کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس بڑی ریمیٹنس آتی ہے, لیکن حالانکہ یہ ہمارا ایک لیول پہ ہم ایک سامراج کے انڈر, یعنی کہ ایک سامراجی سسٹم میں ہماری جو ڈیپینڈنٹ انسرشن ہے اس کا ایک انڈیکس ہے, اس کا ایک نشان ہے یہ کہ نہ صرف ہم اپنا مال ایکسپورٹ کرتے ہیں, اپنا لیبر بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں, جس کو ہم عمومی زبان میں عرف عام میں اس کو برین ڈرین کہا جاتا ہے. تو یہ دو طریقے ایک پاکستان کے ڈیپینڈنسی کے. تیسرا طریقہ جو کہ پاکستان کی خاص مخصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی سروسز جو ہے وہ بیچتے ہیں دنیا کی بڑی پاورز کو, اور محض کوئی عام سروسز نہیں بیچتے جیسے ہندوستان میں وہ آئی ٹی کی سروسز بیچتے ہیں. وہ تاریخی طور پر ہمارے حکمران طبقات کا اور ہمارے ملک کا رول یہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں وہ فوجی سروسز بیچتے ہیں سامراجی طاقتوں کو, اور خاص طور پر امریکہ کو, جس طرح کولڈ وار کے زمانے میں ہوا. اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ کولڈ وار کے زمانے میں اس خطے میں امریکی سامراج, جو ویسٹ یہاں مغربی سامراج جو تھا, جس نے کمیونزم کے خلاف ایک محاذ اس پورے خطے میں بنایا, اس میں 3 ممالک اور ان کی افواج جو ہے وہ بالکل ان کا کلیدی کردار تھا. پہلا تھا ترکی, دوسرا تھا ریولوشنری ایران, یعنی کہ قبل از انقلاب ایران, اور تیسری تھی پاکستان کی فوج, یعنی کہ پاکستان. یہ 3 ممالک تھے, اور بعد میں ایجپٹ بھی اس پورے اس کا حصہ بن گئے. یہ 3 سے 4 ممالک تھے جن کو مغربی سامراج نے یہاں کی فوجی عسکری قیادت کو اور عسکری کیپیبلٹیز کو ڈیولپ کیا تاکہ اس کو ایک بفر زون اور پورے استعمال کیا جائے سوویت یونین اور کمیونزم کے یلغار کے خلاف. تو یعنی کہ اگر آپ تاریخی طور پر دیکھیں تو پاکستان کی جو میکنزم آف ڈیپینڈنسی ہے ورلڈ سسٹم میں, یعنی کہ جس طرح ہم استعمار سے جڑے ہوئے ہیں, سامراجیت ہمارے یہاں جس طرح کام کرتی ہے وہ ان 3 میکنزم کے ذریعے کام کرتی ہے. آپ کا ایک خاص قسم کا ڈیپینڈنٹ اکنامک اسٹرکچر جس میں آپ خاص قسم کی پروڈکٹس ایکسپورٹ کرتے ہیں, آپ کی اکانومی خاص طریقے سے اسٹرکچر ہوئی ہوئی ہے, پروڈکشن کے جو پورے جو پیٹرنز ہیں وہ خاص طریقے سے ان کی یعنی کہ تشکیل ہوئی ہوئی ہے. دوسرا, آپ اپنے لوگوں کو ایکسپورٹ کرتے ہیں, رائٹ, وہ مغربی ممالک میں بھی ہو سکتا ہے, اور وہ ریجنل لیول پر یعنی کہ اپنے خطے کے لیول پر جو بڑی طاقتیں ہیں وہ گلف کی ڈکٹیٹرشپس ہیں بنیادی طور پر, جو کہ خلیج میں بحرین ہو گیا, عمان ہو گیا, سعودی عرب ہو گیا, اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ, اور دوسرا یہ کہ آپ جو ہے وہ ایڈ کے لیے آپ جو ہے وہ اپنی سروسز بیچتے ہیں. اور تاریخی طور پر پاکستان, اور یہ جا کے اس کے تانتے باندھے کلونیل دور سے جڑتے ہیں کہ اس سروسز بیچنے کے حوالے سے آپ کی فوج کا یا عسکریت کا جو ہے حجم جو ہے وہ زیادہ رہا ہے. اب یہ جو ایک خاص قسم کا ڈیپینڈنٹ اکنامک اسٹرکچر ہے, اس کی وجہ سے آپ کا ایک خاص قسم کا پولیٹیکل اسٹرکچر بھی ڈیولپ ہوا ہے. ہمارے یہاں عمومی طور پر سول ملٹری مسئلے کو محض سول ملٹری سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک محض مسئلہ ہے کہ فوج جو ہے وہ اپنے کنسٹیٹیوشنل ایمبٹ میں نہیں رہ رہی, یا اپنے جو آئینی دائرہ کار ہے اس میں نہیں رہتی, یا پھر یہ ہوتا ہے, یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جو سویلین جو ہیں وہ اپنے آئینی دائرہ کار میں کام نہیں کرتے یا فوج کو انوائٹ کر لیتے ہیں. لیکن ہمیں اگر یہ جو سیاسی ٹرین کی یہ جو خاص اسٹرکچرنگ ہے, اس کو اگر ہمیں سمجھنا ہے تو اس کو اس وسیع تر جو سماجی اور معاشی بنیادیں اور تاریخی بنیادیں اس میں سمجھنا ہوگا, اس میں اس کو پلیس کرنا ہوگا, رائٹ. اچھا, اب اگر جیسے کہا گا تو یہ خاص قسم کی ڈیپینڈنسی تھرو ایکسپورٹس, لیبر ایکسپورٹ اور ملٹرائزیشن, اور اس کی پھر خاص قسم کی سیاست, اور اس نے پھر خاص طریقے سے آپ کے ملک میں پروڈکشن کے جو پیٹرنز ہیں, یعنی کہ پیداوار کے پیٹرن, سرمایہ کاری کے پیٹرن, انویسٹمنٹ کے پیٹرن کو شیپ کر رکھا ہے. اب اگر آپ کو سامراج مخالف پروجیکٹ اگر کرنا ہے, رائٹ, اگر آپ کو کوئی اینٹی امپیریلسٹ پالیٹکس بلڈ کرنی ہے, تو آپ کو شروع تو کرنا ہوگا نا اس سماجی اسٹرکچر سے, اس معاشی اسٹرکچر سے. آپ کو کسی نہ کسی لیول پر مثال کے طور پر کوئی ایسا اسٹرکچر بنانا ہوگا جو آپ کی ڈیپینڈنسی کم کرے
ایک سامراجی یا ان ایکول ورلڈ سسٹم میں، رائٹ، اس کے کم کرنے کے کئی سارے طریقے ہو سکتے ہیں. اس میں آپ اپنی انڈوجنس پروڈکشن کیپیسٹیز کو آپ بڑھا سکتے ہیں. اس میں آپ اپنا جو پروڈکشن کے جو پیٹرنز ہیں یا ایکسپورٹ کے جو پیٹرنز ہیں، یعنی کہ جو پروڈکشن کے پیٹرنز ہیں وہ آؤٹ ورڈ اورینٹڈ ہیں، جس کو ہم پولیٹیکل اکانومی کی لینگویج میں ایکسٹروورژن کہتے ہیں، ایکسٹراورژن کہتے ہیں. یعنی کہ آپ اپنی ریلوے بھی دیکھیں تو وہ ساری پورٹس کی طرف جاتی ہے، نہ کہ آپ کو آپس میں کنیکٹ کریں ملک کو کر کے. اس پورے اسٹرکچر کو کس طرح تبدیل کرنا ہوگا کہ یعنی کہ آپ کی جو بھی پروڈکشن کے طریقے ہیں، پیداوار کے جو پورے پیٹرن ہیں، وہ آپ کے اندرونی ڈیمانڈ کو اور اندرونی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے استعمال ہو، نہ کہ اس سارے کو ایکسپورٹ کر دیا جائے، یا جو بھی آپ بنا رہے ہیں وہ باہر کے لیے آپ بنائیں، نہ کہ اپنے آپ کے لیے آپ کچھ کریں. یہ فوڈ سیورنٹی کا مسئلہ اسی سے لنکڈ ہے، اس طرح کہ میں نے پہلے اس کی طرف اشارہ کیا تھا. اور تیسرا ملٹرائزیشن کا معاملہ، جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ کو کسی نہ کسی طرح ایک ملٹرائز سیکورٹی اسٹیٹ سے ہٹ کر آپ کو ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف جانا ہوگا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ایک میجر طریقہ ہے، ایک میجر میکنزم ہے، ایک میجر یعنی کہ آپ سمجھیں کہ ایک میجر میڈیم ہے جس کے ذریعے آپ جو ہے وہ سامراج سے لنکڈ ہے. اب ان تینوں ایاز ایک سوال اس کے اندر، سوری ٹو انٹرپٹ، لیکن پھر آپ نے یہ جو ڈسکرائب کیا، تو اگر میں اپنے آپ کو کہوں کہ میں ایک انصافین ہوں، تو انصافین تو کہے گا کہ جی دیکھیں عمران خان نے جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے لیے بھی کام کرنا شروع کیا ملک کے اندر، اس نے لو انکم ہاؤسنگ میں بھی انویسٹمنٹ لائے، انہوں نے احساس پروگرام کو بھی بڑھایا تاکہ جو طبقہ ہے اس کی بہتری ہو، انہوں نے سروسز ایکسپورٹس کی طرف بھی دیکھا تاکہ ڈائیورسفیکیشن ہو اکانومی کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کسی اور کی جنگ میں نہیں جانا چاہیں گے. تو ایز این انصافین میں تو کہوں گا کہ وہ تو وہی چیزیں کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں ہونی چاہیے تھیں، تو پھر وہ کیسے میں اس پر بھی آتا ہوں، اسی پر میں آنے لگا ہوں. دیکھیں احساس پروگرام کی تو جو بات ہے وہ بسف کا ایکسٹینشن ہے جو کہ پہلے سے چل رہا ہے. وہ ایک خاص طور پر جو آپ کا وائڈر لاجک ہے نیو لبرلزم کا، آسٹیرٹی کا، اس کو چیلنج نہیں کرتا. اس کو ہم ایک لیول پہ کہہ سکتے ہیں کہ ویلفیئر نیو لبرلزم ہے، کہ آپ اوور آل آپ نے پبلک سیکٹر کو اور جو ویلفیئر سروسز ان کو آپ کٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ نے لوگوں کو تھوڑا بہت 1000 روپے 5000 روپے 10,000 روپے کا معاوضہ ہم نے وظیفہ رکھ دیا. لیکن اوور آل اسٹرکچر میں کوئی اس طرح کی تبدیلی جو ہے وہ نہیں ہے، جو کہ پچھلی حکومت سے چل رہا ہے. یہ جو معاملہ ہے ویلفیئر نیو لبرلزم کا، اگر ہم اس کو ہم کہیں تو یہ پیپلز پارٹی کی حکومت سے چل رہا ہے، اور یہ پھر قانونی کی حکومت میں اس کو آگے بڑھایا. اور یہ سب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں، جیسے کہ میں نے کہا، کہ اگر ہمیں اس پوری اکنامک اسٹرکچر کو تبدیل کرنا ہے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بھائی کون سے طبقات ہیں، کون سی سماجی قوتیں ہیں، کون سی سوشل فورسز ہیں جو ان پوری چیز سے جڑی ہوئی ہے، اس پورے اسٹرکچر سے جڑی ہوئی ہے. اس پورے اسٹرکچر سے ان کو فائدہ بھی ہے، ان کی نشو و نما بھی، ان کا پنپنا بھی اسی پوری چیز معاملے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور اگر آپ نے اینٹی امپیریلسٹ پروجیکٹ کرنا ہے، اگر آپ نے ایک سامراج مخالف سیاست سامنے لانی ہے، تو آپ انہی طبقات کی بنیاد پر تو نہیں لا سکتے، رائٹ. یعنی کہ جو لوگ اس پورے ڈھانچے سے اس کے پرائم بینیفیشری ہیں، اس کے سب سے بڑے جو ہے یعنی کہ سب سے زیادہ فائدہ ان کو اسی سے اس پورے اس سے ان کی کیا کہتے ہیں کہ تقویت، ان کی ریپروڈکشن جڑی ہوئی ہے. اسی اسٹرکچر پہ بیس تو آپ اینٹی امپیریلسٹ سیاست نہیں کر سکتے. اور یہ بات ڈاکٹر حسن جاوید نے میری پوڈ کاسٹ پہ کہی تھی. انہوں نے ریسرچ کی ہوئی ہے کہ کوئی 80% جو ونر تھا پی ٹی آئی کا پنجاب کے اندر، وہ الیکٹیبل ڈائنسٹ تھا، جو انہوں نے ڈیفینیشن اس کی بنائی تھی، یعنی کہ ان کے باپ دادا بھائی بہن کہیں نہ کہیں خاندانی لوگ سیاست میں پشتوں سے چلے آ رہے ہیں، اور انہی لوگوں نے الیکشن جیتا. تو آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ اگر وہی جیت کے آئیں گے تو وہ تو کوئی ریفارم نہیں کریں گے. ایسے ہی دیکھیں نا، آپ نے جو تحریک انصاف کے جو سوشل کولیشن تھا جو پاور میں آیا، وہ کیا تھا، اس پر ہم مزید بات کریں تفصیل میں. لیکن بنیادی طور پر ایک خاص قسم کا متوسط طبقہ، درمیانہ طبقہ یا مڈل کلاس ہم کہہ سکتے ہیں، جو اربن مڈل کلاس جو پوسٹ لبرلائزیشن پاکستان میں ڈیولپ ہوئی ہے، رائٹ. فوج، ظاہر سی بات ہے، فوج سے بہت زیادہ سپورٹ ملی ان کو جو 2011 کے بعد سے، لیکن خاص طور پر 2017-18 کا جو پورا سسٹم تھا الیکشن کے آس پاس کا. اور پھر وہی جس طرح کہ آپ نے جس طرف اشارہ کیا، وہی بڑے سرمایہ داروں کا، بڑے جاگیرداروں کا جو کمبائن ہے، جو کہ آپ کو تقریباً ہر پارٹی میں اس وقت مل جائے گا، شوگر مافیا، ریئل اسٹیٹ مافیا اینڈ سو آن سو فورتھ. یعنی کہ حسن جاوید صاحب کی ریسرچ ہے کہ پچھلے 40 سال کی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں اعداد و شمار، تو پنجاب اسمبلی کی مجھے کہتے ہیں، یا مجھے یاد نہیں پاکستان میں اوور آل، لیکن 400 فیملیز کو آئیڈینٹیفائی کر رکھا ہے کہ 400 فیملیز ہیں جو کہ سرکولیٹ کر رہی ہیں. اب وہ ہر پارٹی میں
وہ پی ٹی آئی میں بھی ہیں, وہ نون میں بھی ہیں, وہ پیپلز پارٹی میں بھی ہیں, تو اور وہ اس پورے استعماری ڈھانچے سے, اس پورے سماجی ڈھانچے سے جڑی ہوئی ہیں. انہیں کی اور بنیاد وہ صرف پارٹیوں میں نہیں ہے. روزیتا آرمیٹاج اگین انہوں نے ایک بڑی زبردست کتاب لکھی ہے, بگ کیپٹل اینڈ این انیکول ورلڈ, پوڈ کاسٹ میں بھی تھی. تو ان کی بیوروکریٹس, ججز, ملٹری کے اندر شادیاں بھی ہوئی ہوئی ہیں آپس میں. ایگزیکٹلی, تو یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اب تو ایگزیکٹلی اب یہی سوال ہے کہ یہ چھوٹی موٹی چیزیں تو ہو سکتی ہیں کہ تھوڑی سی ایکسپورٹ ڈائیورسفیکیشن کر دی, وہ تو نواز شریف کے زمانے میں بھی ہو رہا تھا, وہ آٹو موبائل پلانٹ لگوا رہے تھے یہاں پر, مجھے اچھی طرح یاد ہے, اگر آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا. یہ ہر حکومت کرتی ہے کہ ہم ایکسپورٹس میں اپنے آپ کو لو ویلیو ایڈڈ سے میڈیم ویلیو ایڈڈ اور ہائی ویلیو ایڈڈ میں لے کر جائیں گے. لیکن آپ کے جو بنیادی میکینزم ہیں ڈپینڈنسی کے, کس طرح آپ ایک سامراجی سسٹم سے جڑے ہوئے ایک ان ایکول سسٹم میں انکارپوریٹڈ ہے, وہ آپ نہیں جوڑے, کیونکہ آپ کی پاور کی جو بنیاد ہے وہ وہی مخصوص سماجی طبقات ہیں, وہی سماجی فورسز ہیں جو اس پورے ڈھانچے سے جا کے جڑی ہوئی ہیں. کہنے کا مطلب یہ, جو کہ جس پر میں اپنی بات ختم کروں گا, وہ یہ کہ سامراج مخالفت, رائٹ, اینٹی امپیریلزم, استعمار مخالف جو ہے وہ ایک ٹوٹل پالیٹکس ہے, وہ ایک ٹوٹل پروگرام ہے, وہ ایک کولیشن ہے, ایک خاص قسم کا کولیشن ہے سوشل فورسز کا, سماجی قوتوں کا, جو کہ اکانومی کو, نہیں کہ معاش کو, سماج کو اور آپ کے سوشل کووننٹ کو ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ کا خاص ایک رول رہا ہے تاریخی طور پر اور اسٹرکچرل لیول پر امپیریلزم میں, ورلڈ امپیریلزم. اور اگر وہ ایک خاص قسم کا سوشل کولیشن آپ نہیں بلڈ کر سکتے, جو ایک ٹوٹل پروگرام ہے, جس کو میں بار بار ٹوٹل پروگرام کا میں لفظ کی اصطلاح میں استعمال کروں گا, اس کے علاوہ باقی جو بھی ہے اس کو میں محض آئیڈیولوجیکل بلسٹر سمجھتا ہوں, اس کو ایک محض نظریاتی یلغار, یا آپ یوں سمجھ لیں کہ لفاظی ہے ایک لیول پر, کیونکہ اس لفاظی کیوں, لفاظی ایز کمپنسیشن ہے, لفاظی لیول پہ اس چیز کی کمپنسیشن ہے جو آپ کے پاس ہے نہیں, ایک ایبسنس کی فلنگ ہے جو کہ آپ الفاظ سے, ریٹرک سے, آئیڈیولوجیکل بلسٹر سے آپ مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ جو وسیع تر سماجی, جس کو میں نے کہا ٹوٹل پروجیکٹ کہا, جو کرنے کی ضرورت ہے, وہ آپ کرنے کی سکت نہیں رکھتے, یا اور سکت محض سبجیکٹو بات نہیں ہے کہ ایک عمران خان کی بات ہے یا ایک شہباز شریف کی بات ہے, آپ کے پاس وہ سوشل کولیشن ہی نہیں ہے جو ایک لیول پر اس قسم کی مکمل تبدیلی کو لا سکے, اس مکمل ریسٹرکچرنگ کو انیشیٹ کر سکے, جس میں ایک خاص قسم کی جامع ڈیپینڈنسی ہے, ایکسپورٹس, لیبر ایکسپورٹ اور ملٹرائزیشن, اس سے کو ریسٹرکچر کر کے ہم ایک الگ قسم کے سماج اور ایک الگ قسم کی معاش کی طرف ہم بڑھیں. تو ٹوٹل پروگرام ضرورت ہے, نہ کہ آئیڈیولوجیکل محض. تو ٹوٹل پروگرام کی طرف آتے ہیں, آپ نے کہا براڈ کولیشن بنانے کی ضرورت ہے, آپ نے مڈل کلاس, اربن مڈل کلاس کا بھی ذکر کیا. تو آج کل جلسے چل رہے ہیں, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, میں نے بھی دیکھے, بڑے کراؤڈ آیا پشاور میں, کراچی میں, آج لاہور میں جب ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں. تو ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ کیا, میں نے یہ ڈاکٹر اعلان نیاز سے لاسٹ ویک بھی پوچھا تھا کہ کیا ایک یہ اویکننگ ہے پولیٹیکل جو کہ کولیشن بنا سکے. آپ نے اس پہ فیس بک پہ بھی ایک پوسٹ لکھا تھا آن اربن مڈل کلاس اور ان کی کیپیبلٹی of being revolutionary in essence, right? تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا پاکستان ایک پولیٹیکل اویکننگ سے گزرا ہے آج جب شہری نکلا ہے سڑکوں پہ اور کہہ رہا ہے کہ enough is enough, یا what's your view on that? ٹھیک, نہیں, بہت اچھا سوال ہے یہ, کیونکہ یہ اکثر جو ہے وہ جو تحریک انصاف کے دوست ساتھی بھی ہیں, اکثر ہی کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے دیکھیں, جو ہے وہ مڈل کلاس کا جو طبقہ ہے نا, وہ بھی جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ بھی سیاست میں اب انوالو ہو گیا ہے. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے, ایک لیول پہ بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم ذرا تاریخی طور پر انالیسس کریں اس بات کا, تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو متوسط طبقات ہیں, درمیانے طبقات ہیں, مڈل کلاس اس کو آپ کہہ لیں, اور جو اپر کلاس ہے, جو ایک اشراف ہے, وہ ہمیشہ سے ہی پولیٹیکل رہے ہیں, وہ ہمیشہ سے ہی سیاسی رہے ہیں. بلکہ جیسے کہ کوئی نیوٹرل نہیں ہوتا, ہمیں ایک بہت ہی مشہور لیڈر نے یہ بتایا ہے کہ نیوٹرل صرف جانور ہوتا ہے. تو پاکستان کی بھی جو درمیانے طبقات ہیں, متوسط طبقات ہیں, اور جو بالائی طبقات ہیں, جو اپر کلاسز ہیں, وہ پولیٹیکل ہمیشہ رہے ہیں, رائٹ. اب پولیٹیکل کس طرح رہے ہیں, کس مخصوص فارم میں, شکل میں رہے ہیں, یہ اہم بات ہے. پریویسلی, یعنی کہ تاریخی طور پر جب اگر ہم پاکستان کی, اور یہ آرمیٹیج کی کتاب میں بھی اس کے بارے میں کافی بات کی گئی ہے, کیونکہ وہ حمزہ علوی پر ڈرا کرنا چاہتے ہیں, اور حمزہ علوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ پریویسلی جو ہے, یعنی کہ بالکل کلونیل دور اور اس کے بعد کا جو دور ہے, اس میں جو مڈل کلاس ہے پاکستان کی اور اپر مڈل کلاس ہے, اس کا جو سیاسی اس کی جو سیاسی شکل ہے, اس کی جو سیاسی آرٹیکولیشن ہے, اظہار ہے,
وہ ریاست اور ریاست کی جو سول ملٹری بیوروکریٹک اپیریٹسز ہیں ان کے ذریعے ہوتا رہا، جس کو حمزہ علوی نے جس خاص مخصوص سماجی پرت کو سلاریت کی اصطلاح جو ہے وہ انہوں نے اس کے لیے استعمال کی، کہ جو سلاریت کلاس ہے جس کو پڑھا لکھا طبقہ کہا جاتا ہے، جو کہ اسٹیٹ امپلائمنٹ میں تھا، وہ اس زمانے میں، پچھلے زمانے میں بہت عرصے تک سول ملی یا اسٹیٹ بیوروکریٹک اپیریٹس کے ذریعے اس کا سیاسی اظہار ہوتا تھا۔ ہاں، ایوب خان کے زمانے میں پھر ایک نئی مڈل کلاس بھی ڈیولپ ہونا شروع ہوئی، جو کہ اگر میں بہت موٹی بات کروں تو جو انڈسٹریلائزیشن ہوئی، جس کو ہم گرین ریولوشن کہتے ہیں، جو کہ ہوا، اس کی وجہ سے ایک نئی مڈل کلاس بھی ڈیولپ ہوئی، جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں which spanned the urban rural divide۔ اس کے بارے میں کئی سارے لوگوں نے لکھا ہے، سید سعید مثال کے طور پر۔ اور یہ جو نئی مڈل کلاس ڈیولپ ہوئی، اس کا اظہار ہوا پہلے پیپلز پارٹی کے سیاست میں بھی ہوا، جب پیپلز پارٹی ابھری، بعد میں جب وہ پیپلز پارٹی سے متنفر ہوئے تو ان کا پی این اے کی سیاست میں بھی اظہار ہوا، جو قومی محاذ پتہ نہیں کیا تھا، اتحاد سمتھنگ لائک دیٹ، نیشنل الائنس تھی جو، بالکل پاکستان نیشنل الائنس، جنہوں نے جو بھٹو صاحب کے خلاف جنہوں نے تحریک چلائی مڈ 70s میں۔ اور بعد میں جو ہے وہ اس بعد میں جو ہے وہ یہ جو نئی ابھرتی ہوئی مڈل کلاس تھی، جو کہ گرین ریولوشن سے کافی زیادہ لنک تھی اور بعد میں ریمیٹنس سے جبائیوں سے لنک تھی، ان کا اظہار جو ہے وہ نون لیگ کی سیاست کے ذریعے ہونے لگا۔ اور نواز شریف جو ہے اس معاملے میں کافی السٹریٹو ہیں، کہ ان کی اپنی فیملی جو ہے وہ 70s 80s میں ایک چھوٹے انڈسٹریل خاندان سے ہوتے ہوتے ایک بہت بڑا، اب جو ہے وہ آلموسٹ ایک میگنیٹ ٹائپ جو ہے وہ بن چکے۔ کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ یہ یوزلی یہ جو کلاس تھی، جہاں اگین کریکٹ می اف آئی ایم رانگ ہیئر، کہ یہ زیادہ تر رائٹ آف سینٹر کنزرویٹو تھی؟ مجھے یاد ہے کراچی میں فار ایگزامپل جماعت اسلامی کا یہ بڑا ووٹر بیس ہوتا تھا یہ کلاس۔ بالکل، آئی تھنک ضروری ایسی کوئی خصلت نہیں ہے ان کی کہ یہ ہمیشہ جو ہے وہ رائٹ ونگ ہی رہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ بھٹو زمانے میں جو ہے وہ اسی مڈل کلاس کے لوگ جا کے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ کھڑا کیا، اس میں جان بخشی، اس کو اس میں جو ہے وہ جان بخشی اس کو، اور وہ ایک اس زمانے میں ایک لیفٹ کی پارٹی تھی، لیفٹ ونگ، اس میں بہت سارے مسائل تھے پیپلز پارٹی میں، لیکن جب ابھری تھی تو ہم براڈلی اس کو ایک لیفٹ پاپولسٹ پارٹی کہہ سکتے ہیں۔ لیفٹ پاپولسٹ پروجیکٹ میں اسی قسم کی جو مڈل کلاس لوگ تھے اس میں وہ انویسٹڈ تھے۔ ہاں، بعد میں کس طرح وہ تبدیل ہوئی، اس کی سیاسی شکل، ان کا جو ایک سیاسی جو ایک اظہار ہے وہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن تو جیسے کہ نے کہا کہ ایک تو یہ الگ طریقے سے مڈل کلاس کا اظہار ہونا شروع ہوا ہے، جو پہلے کے اسٹیٹ بیوروکریٹک اپیریٹس کے ذریعے ہوتا تھا، وہ ایسا ایسا تبدیل ہوا۔ جس طرح پاکستان مڈل کلاسز بڑی ہیں، ان میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، تو پہلے وہ پیپلز پارٹی، پی این اے، نون لیگ، اور اب جو ہے جس کو ہم پوسٹ لبرلائزیشن ایرا ہم کہتے ہیں، یا جو اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ اور آئی ایم ایف اور جس طرح سروس سیکٹر کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں 90s کے تھرو، بٹ آلسو اسپیشلی مشرف دور کے زمانے میں، تو اس میں جو ایک مڈل کلاس کی یا متوسط طبقے کی جو ایک ایکسپینشن ہوئی ہے، اس میں جو ایک کئی زیادہ اس میں اضافہ ہوا ہے، تو اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں جو رائج وہیکلز تھے ریپرزنٹیشن کے، نمائندگی کے مڈل کلاس کے، اس سے جو ہے وہ مڈل کلاس الگ ہوتی ہے اور نئے وہیکلز ڈھونڈنا شروع کرتی ہے، رائٹ۔ تو ایک تو وہ مڈل کلاس کا فریکشن تھا جو کہ گرین ریولوشن اور ریمیٹنس کے ذریعے نکل رہا ہے، جو کہ جس کا پھر نون لیگ اور اس کے ذریعے اظہار ہو رہا ہے، اور ایک پوسٹ لبرلائزیشن فریکشن ہے جو کہ زیادہ آپ سمجھیں سروس سیکٹر میں بیسڈ ہے، پروفیشنل مڈل کلاس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جو کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ ایکسٹینٹ جو وہیکلز ہیں، جو رائج وہیکلز ہیں، جس میں جیسے کہ میں نے کہا ملٹری بیوروکریٹک اپیریٹس تھا، اس سے جب اس طرح ایبزارپشن اس کی کم ہوئی ہے، اس کی ایبزارپٹیو کیپیسٹی کم ہوئی ہے، تو الگ الگ طریقوں سے اس کا سیاسی اظہار ہونا شروع ہوا۔ اس میں سول سوسائٹی کی بھی ایسوسیشن ہے، کوٹ ان کوٹ، جس کو ہم کہتے ہیں پروفیشنل ایسوسیشن جو گئی، فلینتھروپک ایسوسیشن جو گئی، چیریٹی پروگرام جو گئے، جیسے شوکت خانم وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا آف کورس اور پرائیویٹ میڈیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اوور آل ہم یوں دیکھتے ہیں کہ نیو لبرلزم اور جس طرح پروسیجرل ڈیموکریسی پاکستان میں بڑھتی ہے، تو یہ جو نئی مڈل کلاس ڈیولپ ہو رہی ہے، اس کے پاس اس طرح کے آرگنائزڈ سیاسی وہیکل نہیں ہے جو کہ پہلے اس کے پاس ہوتے تھے، جو کہ ریاستی بیوروکریسی یا پھر بعد میں ایک الگ قسم کی مڈل کلاس نے نون لیگ کے ذریعے کیا۔ یہ وہ کانٹیکسٹ ہے جس میں پی ٹی آئی ابھرتی ہے، پاکستان تحریک انصاف ابھرتی ہے، اور اس میں ہمیں پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ایک کور سوشل گروپ ہے، جو کہ اس کے اندر سب سے آرگنائزڈ ہے، رائٹ، اس کی جو ڈسکورس ہے، اس کا بیانیہ سیٹ کرنے میں وہ سب سے آگے ہے، رائٹ۔ ضروری نہیں اس کی پالیسی بھی سیٹ کریں گے، پالیسی تو سوشل کولیشن ذریعے سیٹ ہوتی ہے، اس کا ڈسکورس، اس کا بیانیہ سیٹ کرنے میں سب سے جو آگے جو سوشل سماجی گروپ رہا ہے، وہ یہ نئی مڈل کلاس کہہ سکتے ہیں، جو پوسٹ لبرلائزیشن ڈیولپ ہوتی ہے اور جس کا کافی زیادہ اوور لیپ ہے اربنائزیشن کے ساتھ بھی۔
ٹھیک ہے. اچھا لیکن کیونکہ یہ والی جو مڈل کلاس ہے اس کے جو تانتے بانتے ہیں وہ جا کے بنتے ہیں پرانی وہی اسٹیٹ بیوروکریسی اور وہ والی جو ایک متوسط طبقہ اور اپر مڈل کلاس طبقہ جس کو کہہ سکتے ہیں. تو ایک لیول پہ یہ جو نئی پرتیں ابھر رہی ہیں ان کی سماجی طور پر یعنی کہ سوشولوجیکل لیول پر عمرانیات کے حوالے سے اور نظریاتی طور پر رائٹ ایک لیول پر ان کی ہم آہنگی ہے ان پرانی پرتوں کے ساتھ, ان پرانے رجحانات کے ساتھ. یعنی کہ ایک لیول پہ آپ دیکھیں کہ آئیڈیولوجیکل لیول پر پی ٹی آئی جب وہ بڑھتی ہے اس کا جو کور سوشل بیس ہے وہ اسی طرح کا اس میں آئیڈیولوجیکل کمپلیکس آپ کو ایک نظریاتی جو ایک گٹھ جوڑ ہے وہ نظر آتا ہے. ایک خاص قسم کی سافٹ کائنڈ آف اسلامک نیشنلزم رائٹ, ایک خاص قسم کی بلکہ مسکولر نیشنلزم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. جو کہ انٹرسٹنگ ہے, اگین سوری ٹو انٹرپٹ, کیونکہ میں نے پہلے خود سوال آپ سے ہی کیا تھا کہ جماعت اسلامی والا جو سافٹ نیشنلزم ہے وہ پیپلز پارٹی میں بھی تھا جو اسلامک سوشلزم کی بات کیا کرتے تھے, تو وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ وہ سیم پیٹرن ہے. بالکل. پیپلز پارٹی دیکھیں نا, پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ جو بہت لوگ بھول جاتے ہیں وہ 65 وار کے بعد جو اینٹی ایوب اور ایوب خان کا جو پرپورٹڈ کردار تھا تاشکند میں اس کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے اس بنیاد پر بھی بہت سارے لوگوں کو موبلائز کیا. یعنی کہ روٹی کپڑا مکان تو تھا ہی لیکن ایک نیشنل سوورنٹی اور ہندوستان کے خلاف جو ایک تشویش تھی یا آپ کہہ لیں کہ جو ایک بڑے جو پاور تھی اس کے خلاف جو ایک آپ سمجھیں کہ نفرت تو میں نہیں کہوں گا لیکن تشویش ضرور کہوں گا, وہ جو ایلیمنٹ تھا وہ بالکل بھٹو کی پارٹی میں بھی تھا ہمیں نظر آتا ہے. لیکن ادھر جو ہے وہ جیسے کہ میں نے کہا کہ کیونکہ سوشیولوجیکل اور آئیڈیولوجیکل لیول پر نظریاتی اور ان کے سماجی لیول پر افینٹی بنتی ہے وہی پرانے جو اسٹیٹ بیوروکریٹک اپیریٹس کے ذریعے صلاحیت والی جو پوری ایک پرت تھی تو آپ کو وہ نظر آتی ہے ان کی نظریاتی اس میں جو ایک ان کا اظہار ہے. جس طرح کہ میں نے کہا ایک سافٹ کائنڈ آف اسلامزم, مسکولر نیشنلزم اور ملٹرزم, ملٹرائزیشن اور وہی یعنی کہ ملٹری کا جو سینٹرل کردار ہے پالیٹی میں جو ایک بنیادی ایک لنچ پن کردار ہے ہماری پالیٹی میں پولیٹیکل اکانومی میں اس کو ایک لیول پہ آلموسٹ گلوریفائی کرنا نہ کہ اس پر سوال اٹھانا رائٹ. اچھا اس کے ساتھ ساتھ اگین افینٹی ود دا اولڈ ملٹری سول بیوروکریٹک اپیریٹس ایک بہت ہی بنیادی لیول پر جو ہے نا وہ فیئر اور سسپیشن مین اسٹریم پالیٹکس اور پولیٹیکل پارٹیوں کا رائٹ. اور اچھا اس کی میں یہ بات آپ سے یہی پوچھنے والا تھا کہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز مجھے جو کامنالٹی لگتی ہے, دو چیزیں فرام اینیکڈوٹل پرسپیکٹو, کہ جب میں اپنے انصافیان دوستوں سے بات کرتا ہوں تو ایک چیز تو وہ کنسسٹنٹلی کہتے ہیں, سب نہیں کہتے لیکن زیادہ تر کہتے ہیں کہ مشرف کا دور بڑا زبردست تھا, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز وہ ہمیشہ کنسسٹنٹلی کہتے ہیں کہ ان سب کو لائن پہ لگا کے جو ہے گولی مار دو تو سب ٹھیک ہو جائے گا, 200 بندوں کو مار دو ان کو اور پھر جو ہے نا سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. ایسے ہی اب یہ آپ دیکھ لیں نا کہ دیکھیں مشرف دور میں بھی جب یہ مشرف صاحب آئے وہی وعدے کرتے رہے کہ میں صفائی کر دوں گا یوں کر دوں گا. آپ مشرف دور کے زمانے کے شروع کے زمانے کی جو ہیڈ لائنز ہیں اخباروں کی وہ اٹھا لیں, آپ عمران خان کے دور کی شروع کے زمانے کی ہیڈ لائنز اور یہ ہر تھوڑے دنوں بعد جا کے جو باتیں کرتے میں رونی دوں گا یوں کروں گا وہ کروں گا وہ ہیڈ لائنز, اور آپ ایوب خان نے جب مارشل لا لگایا تھا نا 58 میں 58 میں اس وقت کی ہیڈ لائنیں اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو بہت زیادہ مماثلت نظر آئے گی, بلکہ اکثر وہی الفاظ استعمال ہو رہے ہوں گے کہ سارے. مجھے تو کسی نے یہ بھی ایک کلپ بھیجی تھی, کلپ تھی ہیڈ لائن کی کوٹ تھی کہ جناح صاحب نے پتہ نہیں کس سال میں کہا تھا کہ کرپشن جو ہے برے صغیر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, تو میں ہنس رہا تھا کہ یہ بات ہم ابھی تک اسی بات پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ کرپشن سب سے بڑا. جناح صاحب کا تو مجھے اتنی تاریخ نہیں پتا, لیکن اس کی جو سماجی بنیادیں ہیں اور آئیڈیولوجیکل بنیادیں اس پر میں تھوڑی سی اس پر بات کروں گا. تو رائٹ جو ایک ہم نے نیشنلزم اور ملٹرزم کی تو ہم نے بات کی, لیکن ایک بہت ہی بنیادی لیول پر نا ایک سسپیشن ہے, ایک تشویش ہے, ایک لیول پہ آپ اس کو خوف سمجھ سکتے ہیں مین اسٹریم پارٹیوں کا رائٹ. اچھا ایک لیول پہ یہ مکمل طور پر یعنی کہ اس کو قابل فہم ہے, انڈرسٹینڈیبل ہے, کیونکہ جو ہماری مین اسٹریم پارٹیاں اس بارے میں بات کریے کتنی مختلف مکمل طور پر ڈی جنریٹڈ پارٹیاں ہیں, ان کے جو ایک مسائل ہیں, ان کی جو کمیاں خامیاں اور ایک لیول پہ مکمل طور پر فیلنگز ہیں, ان پہ ہم بات کریں گے. لیکن میرے خیال میں جو میری اس بارے میں رائے ہے وہ یہ کہ یہ جو مین اسٹریم سیاسی پارٹیوں سے جو تشویش ہے نا وہ پارٹیوں کی سے تشویش نہیں ہے, وہ بنیادی طور پر عوام سے یعنی کہ ماسس سے ڈر ہے ایک لیول پر. اور مین اسٹریم پارٹیاں چاہے ایک ڈی جنریٹڈ لیول پر ہی, ایک میوٹیٹڈ لیول پر ہی, یا جو ایک انڈائریکٹلی طریقہ ہوتا ہے نا لبرل ڈیموکریسی میں, برجوا ڈیموکریسی, ڈی جنریٹڈ فارمیٹ ڈیموکریسی کی میرے خیال میں اس میں یہ ڈی جنریٹڈ طریقے سے بھی جو نمائندگی ہوتی ہے مین اسٹریم پارٹیوں میں عوام کی رائٹ ووٹ کے ذریعے, کوئی 5 سال میں ایک دفعہ اکاؤنٹیبلٹی کے ذریعے, اس سے بھی بہت ڈر لگتا ہے.
وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو سارے قیمے والے نان اور بریانی کی پلیٹ میں اور اسی پر آنے والا 1000 روپے تھا، کے لیے ووٹ دے دیتے ہیں. میں اسی پر آنے والا تھا. اور یہ اس کے تانتے مانے جا کے بنتے ہیں خاص قسم کی بہت ہی ایلیٹسٹ کلونیل مینٹیلٹی سے. اور اگین جو کہ میں بات کر رہا تھا جو شروع میں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ وہی تانتے بن کے بنتے ہیں وہ جو کلونیل صلاحیت سے، کیونکہ سوشولوجیکل اور نظریاتی افینٹی وہاں سے آتی ہے، اس لیے اکثر جو رویے ہیں، اکثر جو کیفیات ہیں، جو نظریات ہیں، جو بنیادی بلیفس ہیں، ایون ایک ایسی ڈی جنریٹ فارم آف ڈیموکریسی جس کو ہم پروسیجرل یا برجوا ڈیموکریسی کہہ سکتے ہیں، اس میں جیسے کلونیل دور میں تھا عوام سے ڈر لگتا تھا کلونیل پاور اور اس سے جڑے طبقات کو، تو یہاں بھی یہ آلموسٹ اسی طرح ہے ایک لیول پر. تو ایک لیول پہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پارٹیوں میں کوئی سکت نہیں ہے، پارٹیاں بھی اتنی گھٹیا ہیں، لیکن ایک لیول پہ یہ بھی ہے کہ یار ایون انڈائریکٹ طریقے سے صحیح، لیکن یہ قیمے کی نان پر جو ہے اور بریانی کے پیکٹ پر ووٹ ڈالنے والے کس طرح ہماری قسمت کے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ ہماری قسمت ان کے ہاتھ میں، رائٹ. اور یہ جو کرپشن کی بات ہے، یہ جو خاص قسم کی ٹیکنوکریسی پر جو بلیف ہے، رائٹ، کہ آپ ایکسپرٹس کو بٹھا دو. آج کل بھی وہ چل رہی ہے. ڈاکٹر سائنل نشتر کی پی ایچ ڈی تھی تو اس کا ماسٹرز تھا تو اس نے بی اے پاس کر رکھا ہے. تو ٹیکنوکریسی پر جو ایک خاص قسم کی بلیف ہے کہ جی آپ مسئلہ کچھ نہیں ہے، مسئلہ کسی ایک وسیع تر سماجی ڈھانچے کا نہیں ہے. تاریخی لیول پر جس طرح کی میں نے بات کی تھی، سماج معاش جس طرح ڈیولپ ہوا اس کی بات نہیں. مسئلہ یہ کہ آپ کے آنےسٹ لوگ اوپر نہیں ہیں، ایماندار لوگ نہیں ہیں، دیانتدار لوگ نہیں ہیں، ایکسپرٹ نہیں ہے، رائٹ. اور ایکسپرٹس کون ہیں؟ ایکسپرٹس ہمیں، رائٹ. اگین وہی وہ کلونیل والی بات ہے جو ایک خاص قسم کی لیڈرزم اگر آپ سمجھیں تو یہ جو ایک ہے نا کہ جو بات ہے سسپیشن مین اسٹریم پارٹیز کی، یہ محض مین اسٹریم پارٹی کی سسپیشن نہیں ہے، یہ بنیادی لیول پر میرے خیال میں یہ عام عوام کی، جس کو ہم عرف عام میں انگریزی میں کہتے ہیں نا ان واشڈ ماسز سے جو ایک ڈر ہے وہ بھی ہے. حالانکہ ان کی ریپرزنٹیشن ان پارٹیوں کے ذریعے کوئی خاص نہیں ہوتی، انڈائریکٹ طریقے سے ہی ہوتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک بیانیہ ہے، جو ڈسکورس ہے کہ جی نان پر ووٹ دے دیا، بریانی پہ ووٹ دے دیا اور جی ایکسپرٹس ہم پڑھے لکھے لوگ لائیں گے، یہ ایگزیکٹلی وہی ہے کہ یار ایکچولی کوئی لوگوں میں سے کچھ نہ آ جائے، رائٹ. ایکچولی اور لوگوں چاہے وہ انڈائریکٹ طریقے سے ہی کیوں نہ ہو، یہ ڈی جنریٹڈ سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے. تو یہ تو ایک کور مڈل کلاس بیس ہے پی ٹی آئی کی جس کی میں بات کر رہا ہوں. ہاں ہمیں پھر ڈس ایگریگیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہاں یار جو نچلا طبقہ ہے، رائٹ، لوور مڈل کلاس کے بھی لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کو بہت سارے سپورٹ کرتے ہیں، محنت کش طبقے کے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں. پھر پی ٹی آئی کی جو سپورٹ ہے وہ جغرافیکلی بھی جو ہے وہ جغرافیائی طور پر بھی اس میں نواز کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں پنجاب میں ایک خاص لیئر میں اس کی سپورٹ ہے، یعنی کہ جو جس طرح کی بات کر رہا ہوں میں مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، پختونخوا میں اور کراچی میں مختلف وجوہات کی بنا پر اٹس اے مچ مور کراس کلاس پارٹی ان ٹرمز آف اٹس ووٹنگ پیٹرن، رائٹ. تو ہمیں اگین اس کو ریلیٹ کرنا ہوگا جو رائج سیاسی پارٹیاں ہیں ان کی کیا خامیاں ہیں، ان میں ان کی کیا ایک لیول پہ مکمل طور پر جو دیوالیہ پن ہے جس کی وجہ سے اور بھی سماجی جو پرتیں ہیں وہ اس پارٹی کے ساتھ یا عمران خان میں اپنا جو مسئلہ ڈھونڈتی ہیں. لیکن میں کور سوشل گروپ کی جو اگر بات کروں تو وہ پہلے بھی کسی نہ کسی طریقے سے سیاسی طور پر ان کی نمائندگی تھی. ہاں ان کی نمائندگی کی شکل بدلی ہے، جس طرح آپ بات کریں کہ اویکننگ ہوئی ہے. اب آپ اس کو اویکننگ کر لیں، کہہ لیں کچھ کہہ لیں، لیکن میرے خیال میں اگر اس کو تاریخی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک شفٹ ہے ان موڈز آف آرٹیکولیشن یا جو میڈیمز ہیں اظہار کے، سیاسی اظہار کے. اور مجھے تو نہیں لگتا کہ ایک لیول پہ عددی طور پر تو ہاں ڈیموکریٹک پروسیس میں وہ ہیں، لیکن جس قسم کے سماجی رویوں کے ساتھ یہ خاص سوشل گروپ آ رہا ہے، مجھے تو نہیں لگتا ان میں کوئی خاص جمہوری جو ہے وہ ان میں کوئی خاص جہت ہے، کوئی خاص جستجو ہے. انفیکٹ مجھے تو لگتا ہے کافی اتھارٹیرین قسم کے ان کے امپلسز ہیں، اور کچھ کے تو بڑے پروٹو فاشسٹک قسم کے بھی ہیں. ہاں فاشزم کے یہ اتنے کرتا دھرتا نہیں ہے کہ یہ فاشزم لا سکیں پاکستان میں، لیکن خواہش ضرور ہے کہ کچھ اس طرح کا کلٹ آف لیڈر اور سب کو ڈنڈا دے دو اور یوں کر دو، اس طرح کا کچھ کرنے جو کہ کافی اتھارٹیرین اور ہاں عددی طور پر ڈیموکریٹک ہو سکتا ہے ہو، لیکن سبسٹینٹو طور پر کتنا جمہوری ہے یہ تو میرے خیال میں وقت ہی بتایا. آئی تھنک لاسٹ ویک ڈاکٹر نیاز نے یہ بات کہی تھی کہ میں نے بھی ان سے یہی سوال کیا تھا، انہوں نے کہا یہ فیشزم کی طرف ہی جا رہا ہے. اور میں پھر ان کی ایک پرانا انٹرویو سن رہا تھا جو میں نے ان کے ساتھ ہی کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا ایک بڑا ٹریجڈی جو رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ جو اشرافیہ ہے، اس ملک کی ایلیٹ ہے،
وہ جینیونلی بوگس ہے. تو میں وہ 2 پوائنٹس ان کے کنیکٹ کر رہا تھا, اور یہ دماغ میں آیا جب آپ نے کہا کہ وہ کر نہیں سکتے فیشزم ٹائپ سین, کیونکہ وہ آرگنائزڈ ہی نہیں ہے اس طرح سے جیسے فار ایگزامپل RSS یا BJP ہے انڈیا کے اندر, رائٹ. تو وہ گراس روٹس لیول پہ وہ پینیٹریشن ہی نہیں ہے کہ وہ ایک شٹر کال ڈاؤن کال دے دیں تو پتہ چل جائے گا کہ اس پارٹی کی آرگنائزیشن. آپ موازنہ کر لینا ہلکا سا کہ اگر RSS کے پاس بجرنگ دال ہے, رائٹ, خطرناک قسم کی آرگنائزیشن ہے, جتھے ان کے چلتے ہیں مسلمانوں کو مارنے کے لیے اور یہ گاؤ رکشا اور ساری میں, تو ان بیچاروں کے پاس ٹائیگر فورس ہے. تو آپ اگر موازنہ ہی دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس یہاں پر تو مکمل طور پر ایک لیول پہ مسخرہ پن ہے, یعنی کہ زیادہ سے زیادہ جو کہ بہت ڈینجرس ہے ایک لیول پر. یہ سوشل میڈیا پر ہی چیخ پکار اور وہ سب کر سکتے ہیں, لیکن جس لیول کی ایک ڈیپ پینیٹریشن چاہیے آپ کو سماج میں, سول سوسائٹی میں, پولیٹیکل سوسائٹی میں, جو کہ ہمیں پڑوس میں ہندوستان میں ملتی ہے, وہ یہاں پر ہے نہیں. اس کی اور وجوہات ہیں, ہم بعد میں ڈسکس کر سکتے ہیں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک لیول پہ پاکستان میں جو فاشزم کا جو ایک سپیس ہے نا, وہ پاکستان کی ریاست اور اس کے مقتدر حلقوں نے جو ہے نا وہ آکیوپائی کر رکھی ہے. اور نہ صرف ریاست اور مقتدر حلقوں نے, بلکہ ان کے جو پراکسی انہوں نے پچھلے 40-50 سال سے وہ یہاں پر انہوں نے بنائے ہیں اس خطے میں, کبھی افغانستان میں تباہی مچانے کے لیے, کبھی ادھر ادھر, اور کبھی ہمارے یہاں. تو وہ جو فاشسٹ اسپیس ہے ایک لیول پر, جو آرگنائز فاشسٹ اسپیس ہے, وہ پہلے ہی آکیوپائڈ ہے. تو یا تو یہ جا کر ان سے کوئی الائنس بنا لیں, لیکن وہ بھی یہ کرنے کے نہیں ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان سے بھی ان کو ڈر لگتا ہے جو یہ خاص قسم کی سماجی پرت ہے. یہاں پھر اپنے آپ میں تو ان میں اتنی سکت نہیں ہے کہ یہ کچھ کر سکیں. ہاں, ریاست کے کچھ حلقوں سے مل کر سکتے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کی اس طرح کی ان میں برداشت ہے, اس طرح کا ان میں ویژن ہے کہ جس طرح RSS نے اور وشو ہندو پریشد نے ہندوستان میں اور الگ الگ جگہوں پہ پتہ ہے کتنی ڈیپ طریقے سے فاشسٹ پینیٹریشن کی, اور پورا پروجیکٹ ایک بنایا گیا. اور ہمیں تو جیسے ہم نے پہلے بھی بات شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ ان کا تو پروجیکٹ ہے ہی اتنا شیلو کہ یہ جب خود الیکشن نہیں جیت پائے تو انہوں نے کہا بھائی چلو بھائی سارے جو ہے نا پولیٹیکل بروکرز کو, شاہ محمود قریشی سے لے کر جو ہے وہ جتنے بھی یہ ہیں ترین شرین کو ملا لو, اور کچھ فوج کے کچھ حلقوں سے جو ہے وہ الائنس کر لو, اور اس طرح ہم پاور میں آ جائیں گے. یہ سوشل کولیشن تھا جو کہ جنرل فیض کے جانے کے 4 مہینے کے اندر معاملہ جو ہے وہ تیا پاچا ہمارے سامنے. اچھا, آپ نے اپوزیشن پارٹیز کی بات کی تو ذرا ان کی بات کرتے ہیں. میں پہلے 2 مین اسٹریم اور ایک ایمرجنگ کنٹینڈر پہ آپ کا اوپینین جاننا چاہوں گا. پہلے تو بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ. ایک جو ہے وہ پنجاب کے اندر ڈومیننٹ, ایک جو ہے وہ سندھ کے اندر ڈومیننٹ. ہاؤ ڈو یو ویو دیم؟ آپ نے ڈیجنریٹڈ پارٹیز تو ان کو کہا, لیکن obviously کلیکٹیولی وہ بھی کوئی 50-60% ووٹ لے جاتی ہیں الیکشن کے اندر کمبائنڈ. اور وہاں بھی آج کی تصویر آ رہی تھی کہ حمزہ شہباز سے جو حمزہ شہباز شریف سے جو لوگ ملنا ہے لاہور میں, وہ جھک جھک کے ہاتھ چوم رہے ہیں ان کے. یہ وہ مطلب بڑا عجیب سا ایک سسٹم ہے کہ مطلب ان کمنگ جو ہے ایک اتنی بڑی پارٹی, اس میں سین پچھلے 25 سال سے یہ ہے کہ پہلے بھائی وزیر اعلیٰ اور بھائی وزیر اعظم, اب باپ وزیر اعظم اور بیٹا وزیر اعلیٰ, اور لوگ اس سے جھک کے جو ہے چوم رہے ہیں ہاتھ اور وغیرہ. تو ہاؤ ڈو یو ویو دیز اپوزیشن پارٹیز ان دا گرینڈ اسکیم آف تھنگز جو ہم نے بات کی ہے؟ دیکھیں, میں نے تو جیسے کہا کہ میرے خیال میں ڈی جنریٹڈ پارٹیز ہیں, یہ مکمل طور پر دیوالیے پن کا شکار ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے نمائندگی نہیں کرتی, رائٹ. ایک پروسیجرل ڈیموکریسی میں کسی نہ کسی لیول پر ان کو نمائندگی تو کرنی پڑتی ہے, رائٹ. ہاں, اپنے یہ جو بنیادی مفادات ہیں ان کا تحفظ یہ ہمیشہ کرتے ہیں. وہ بنیادی مفادات جو ہے وہ جاگیردار طبقے کے ہوں, یا وہ ریئل اسٹیٹ میں جو مونوپلیز ہیں ان کی ہوں, یا وہ فرٹیلائزر اور شوگر میں مونوپلیز ہوں ان کی ہوں, یا وہ جو سب سے بڑا مونوپولسٹ گروپ ہے پاکستان میں جو کہ ایک عسکری انڈسٹریل کمپلیکس ہے اس کی ہوں, تو ان کے تحفظات تو تاجروں کو آپ بھول گئے آخری گروپ میں. تاجروں کو میں بھول گیا, میں معذرت خواہ ہوں آپ سے بھی اور تاجر برادری سے بھی. تو جو تاجر لوگ ہیں ان کی بھی یہ تحفظات, ان کے جو بنیادی مفادات ہیں ان کے تحفظ کرتے ہیں. تو ریپرزنٹیشن یہ کرتے ہیں ایک لیول پر, لیکن جس کو میں ڈی جنریٹڈ ڈسپلے کہتا ہوں کہ ایک لیول پہ اس کو میں یوں کہوں گا کہ اس کو لو انٹینسٹی ریپرزنٹیشن ہم کہہ سکتے ہیں. لو انٹینسٹی ریپرزنٹیشن کیا ہے کہ 4 سال بعد آپ ووٹ تو نکال لیتے ہیں, 5 سال بعد آپ ووٹ تو نکال لیتے ہیں,
کسی قسم کی خاص ماڈل بھی آ جاتا ہے ترقی کا جو کہ خاص قسم کی پیٹرن کلائنٹ ریلیشن شپ کے ذریعے. اور پاکستان میں اب یہ بڑے بڑے انفراسٹرکچر ماڈل, انفراسٹرکچر جو ایک انفراسٹرکچر پاپولزم آپ کہہ سکتے ہیں لیول پر, کہ آپ نے بڑے بڑے پروجیکٹ بنا دیے بس دکھانے کے ماڈل پروجیکٹس کا جو پورا بڑے عجیب و غریب قسم کے, مطلب آپ لیورپول میں ہیں, یو کے میں ہیں, میں یہاں ڈی سی میں ہوں, کہ بھائی یہاں بس جو ہے وہ سڑک پہ چلتی ہے, اس کے لیے ایلیویٹڈ ایکسپریس وے بنانے کی کیا ضرورت تھی بس. ہاں, تو یہ ایک لیول پہ یہ انفراسٹرکچرز ہیں جو اپنا ایک پل, اپنی کشش رکھتے ہیں, رائٹ. ان انفراسٹرکچر کے ذریعے لوگوں کو مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیول پر. اگر ہم فرانس فنون کو اگر ہم پڑھیں, ہم بعد میں اس پہ بات کریں گے کہ کس طرح جو بعد از نوآبادیاتی دور کی جو اشرافیہ ہے اس کے بارے میں فنون لکھتا ہے کہ ان کے پاس جب کچھ دینے کو نہیں ہوتا نا تو یہ پریسٹیج پروجیکٹس لگاتے ہیں. وہ پریسٹیج پروجیکٹس کی اس طرح استعمال کرتا ہے فرانس فنون کہ یہ بڑے بڑے کیپٹل میں دارالخلافہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے. اب پاکستان میں ہر تھوڑے دن بعد آپ سنتے ہوں گے جی پاکستان نے سب سے بڑا جھنڈا بنا دیا پاکستان کا, یا سب سے بڑا کیک جو ہے وہ کاٹ دیا پاکستان میں 14 اگست کی اس میں. اب بھائی اس کا کسی کو کیا فائدہ ہو رہا ہے, مجھے کوئی سمجھائے. لیکن یہ پریسٹیج پروجیکٹس ہیں. ہمارے ایک ساتھی ہیں, انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے ان سے اس بارے میں بات کی, انہوں نے بڑی اچھی اصطلاح استعمال کی. وہ کہتے ہیں یہ تاج محل ماڈل ہے ڈیولپمنٹ کہ آپ سبسٹینٹیو ڈیولپمنٹ نہ کریں, آپ ایسی ترقی نہ ہو جو کہ پائیدار ہو, انکلوسیو ہو, لوگوں کو انوالو کرے اپنی بہتری میں, جو چاہے وہ اربن ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو, ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو, انویسٹمنٹ ہو رہی ہو اینڈ سو آن. لیکن کرمز فرام آن ہائی والی بات ہے, رائٹ. ایک ایگزامپل اس کا آپ نے جھنڈوں اور کیک کی بات کی, وہ تو بڑا ہالو پریسٹیج پروجیکٹ ہے. ایک بڑا مجھے مزہ آتا ہے اور اس پہ ڈاکٹر ندیم حق اور بھی لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی اس ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹی بنا دیں گے. وہ بھائی جان یونیورسٹی بنا رہے ہیں, اس کا وائس چانسلر, اس کا پروفیسر, اس کا اسٹاف کہاں سے آئے گا, اس کا آپریشنل بجٹ کون چلائے گا. بالکل ایسی. اور یہ ہیلتھ میں بھی اسی طرح ہے کہ وہ پیپلز پارٹی والوں سے آپ جب بھی بات کریں سندھ کے سیاق و سباق میں, وہ کہیں گے جی ہم نے NICVD بنا دی ہے 2 کراچی میں, وہ بڑے بہترین چل رہے ہیں. اور وہ بات ٹھیک ہوگی کہ وہ بہترین چل رہے ہوں, لیکن بھائی وہ تھر میں HIV سے جو لوگ مر گئے اتنے سارے. تو مسئلہ پریسٹیج پروجیکٹس کا نہیں ہے, مسئلہ مثال ہیلتھ کی اگر ہم بات کریں تو بیسک ہیلتھ یونٹس کا پرابلم ہے, لیٹی ہیلتھ ورکرس کا پرابلم ہے. یعنی کہ ڈیولپمنٹ کا بھی جو ماڈل ہے ان مین اسٹریم پارٹی کی ڈی جنریشن کی میں بات کر رہا ہوں, جو میں لو انٹینسٹی ریپرزنٹیشن کی بات کر رہا ہوں, لو انٹینسٹی ڈیموکریسی, لو انٹینسٹی ریپرزنٹیشن, کہ ایک ہائرارکیکل ماڈل ہے ترقی کا بھی, رائٹ, اور انگیجمنٹ کا بھی لوگوں سے, رائٹ, کہ ایک سبسٹینٹیو طریقے سے, پائیدار طریقے سے, انکلوسیو طریقے سے لوگوں کو نہ انوالو کرنا ہے پارٹیوں میں, نہ جو سماج کے معاش کے جو ڈیسیژن میکنگ ہے, جو فیصلہ سازی اس میں انوالو کرنا ہے, رائٹ. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی تمام کیبنٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں پھپھی ہوتی ہیں, اس میں داماد ہوتے ہیں, اس میں سانڈو ہوتے ہیں, اس میں بیٹی ہوتی ہے, اس میں بیٹا ہوتا ہے, اس میں چچا زاد ہوتے ہیں, چچیرے ہوتے ہیں, پھپھی والے ہوتے ہیں, لیکن لوگ نہیں ہوتے, آپ کے پارٹی کے ورکر نہیں ہوتے. ایک لیول پہ اگین, کیونکہ ان پارٹیوں کا بھی بنیادی طور پہ پرابلم یہی ہے جو کہ میں نے وہ PTI والی بات کی تھی کہ یہ بھی بنیادی طور پر عوام سے ڈرتے ہیں. عوام کو اگر سبسٹینٹیو طریقے سے انکلوڈ کریں گے تو آپ کو عوام کو کچھ دینا پڑے گا. اچھا, یہ بات مجھے بڑی انٹرسٹنگ کیبنٹ لیول پہ لگی, کیونکہ میرا کام ہے پالیسی کو فالو کرنا, پرٹیکولرلی بھارت اور پاکستان کے اندر. تو یہ میں بڑا مذاق اڑاتا ہوں کہ ہر 3-4 سال بعد اگر بھارت کا میں لوک سبھا کا میک اپ اٹھاؤں یا اس کے کابینہ کے اراکین کا میک اپ اٹھاؤں, بی جے پی بھلے رول کر رہی ہو, تو چہرے بدل جاتے ہیں, لوگ بدل جاتے ہیں. سشما سوراج تھی, ان کا انتقال ہو گیا, ارون جیٹلی تھے, انتقال ہو گیا, کوئی اور آ گیا. وہ کارکن تھے, کافی ٹائم سے پارٹی میں تھے, آپ کو چینج نظر آتا ہے. پاکستان میں پارٹی بدل جائے, الیکشن ہو جائے, لیکن شاہ محمود قریشی گھوم پھر کے وزیر خارجہ بن جاتے ہیں, اور حفیظ شیخ صاحب گھوم پھر کے وزیر خزانہ بن جاتے ہیں, رزاق داؤد صاحب گھوم پھر کے کامرس منسٹر بن جاتے ہیں, اور ابھی کا جو یہ کابینہ ہے اس میں بھی وہی پرانے چہرے جو ہم دیکھ چکے ہیں, وہی کسی نہ کسی نئے رول کے اندر آ جاتے ہیں. تو وہ بھی ایک بڑا سا ڈی جنریشن ہے کہ آپ کا وہی طبقہ جس کی واچ پہ ڈکلائن ہوا ہے, وہ گھوم پھر کے واپس پاورفل پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ وہی ایکسپیریمنٹ ریپیٹ کر کے شاید کوئی دوسرا رزلٹ آ جائے. بالکل بالکل ایسے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک لیول پر ان تمام جو گٹھ جوڑ ہے, یہ جو تمام افراد ہیں اور جن سماجی پرتوں کا حصہ ہے, ان کی پاور برقرار ہے, اسی طرح ان کی سماجی معاشی پاور برقرار ہے. آپ نے لوگوں کی سماجی معاشی کیپیسٹی بلڈ اپ نہیں کی ہے, اور آپ نے لوگوں کو ان سٹرکچرز میں, ان ڈھانچوں میں, چاہے وہ سماج کے ہوں, معاش کے ہوں, یا سیاسی ہوں, یعنی کہ پارٹیوں کے ان سٹرکچر میں آپ نے ان کو سبسٹینٹیولی انکلوڈ ہی نہیں کیا ہے.
کیونکہ اگر آپ کو انکلوڈ کرنا ہے ان کو، ظاہر اصل بات یہ ہے، اگر آپ نے لوگوں کو انکلوڈ کرنا ہے، لوگوں کو شامل کرنا ہے پائیدار طریقے سے، تو ایک لیول پر آپ کو کسی نہ کسی لیول پر آپ کو اپنی مراد کو سیکریفائز کرنا پڑے گا، آپ کو اپنی ناک سے بڑھ کر آگے سوچنا پڑے گا. اور اگر آپ کو اپنی ناک سے بڑھ کر آگے سوچنا شروع ہو گئے تو نہ آپ کے ڈی ایچ اے رہیں گے، نہ آپ کے ایون فیلڈ رہیں گے، نہ آپ کے قطری خط رہیں گے، رائٹ، نہ آپ کی جتنے آپ نے مراعات ہیں. یعنی کہ پاکستان کی اشراف کو جو یو این ڈی پی نے ابھی جو رپورٹ نکالی ہے پچھلے سال، اس میں ہر سال $64 بلین کی جو ہے وہ صرف جو ہے وہ مراعات، $17 بلین کی، 17 بلین ڈالر کی، سوری $17 بلین کی مراعات ملتی ہیں الگ الگ طریقوں سے. تو ایک لیول پہ اگر آپ کو ایک سبسٹینٹیو ڈیموکریسی اس کو بنانا ہے، اگر آپ کو اپنی سبسٹینٹیولی پارٹی کو اس طرح بنانا ہے کہ وہ جمہوری ہو سکیں، وہ جب اوپر سے یلغار ہو مقتدرہ کا، اسٹیبلشمنٹ کا، تو ان کے پاس کچھ کھڑے ہونے کو اس طرح، رائٹ، اس کو کرنے کے لیے آپ کو ایک لیول پر اپنی ناک سے آگے سوچنا پڑے گا، اپنے چچیروں اور پھپھیوں اور بیٹوں اور بیٹیوں اور دمادوں اور سانڈوؤں سے آگے سوچنا پڑے گا. وہ یہ کوئی کرنے کو نہیں تیار، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ کرنے کے لیے آپ کو دور رس صرف ویژن نہیں چاہیے، آپ کو آبجیکٹو، صرف سبجیکٹو باتیں اچھی نہیں چاہیے، آپ کو کچھ مٹیریل، کچھ مادی سماجی کنسیشنز دینے پڑیں گے، جو کہ پاکستان کی کوئی مین اسٹریم پارٹی دینے کو نہیں تیار. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے کہا، کہ یہ ڈی جنریٹڈ پارٹی ہیں، یہ لو انٹینسٹی ریپرزنٹیشن کرتی ہیں، اور کیونکہ یہ عوام کو اس طرح انکلوڈ نہیں کر پاتی، اس لیے جب ان کے اوپر مقتدرہ کی طرف سے یلغار آتی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہر عرصے تھوڑے عرصے بعد کچھ نہ کچھ کرتی ہے، تو ان کے پاس پیچھے کچھ کھڑے ہونے کو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک سوشل پاور ہے، یہ اس کے سامنے آئین کی شکل پر اڑے ہوتے ہیں. آئین کی سوشل پاور کو آپ سوشل پاور سے کاٹ سکتے ہیں، آئین کی شکلوں سے نہیں کاٹ سکتے. سوشل پاور بلڈ کرنے کے لیے آپ کو لوگوں کے اسٹیکس بلڈ کرنے پڑیں گے، وہ آپ کرنے کو نہیں تیار. اس کے لیے آپ کو اپنی پارٹیز ڈیموکریٹائز کرنی پڑیں گی، اس کے لیے آپ کو مثال کے طور پر لوکل گورنمنٹ کرنا پڑے گا تاکہ لوگوں کے اسٹیکس بلڈ ہوں ڈیموکریسی میں، لیکن وہ ان میں سے کوئی کرنے کو نہیں تیار. اور یہی وجہ ہے کہ ان پارٹیوں کو میں نے ڈی جنریٹڈ پارٹیاں یا دیوالیہ پن کا شکار جو ہے وہ سماجی اور سیاسی فارمیشن جو ہے وہ قرار دیا. اچھا، ایک کنٹینڈر جو ہے وہ مارکیٹ میں بڑی تیزی سے آیا اور آ رہا ہے، آج کل اس پہ بات نہیں ہو رہی، لیکن میرا اپنی ایسٹیمیٹ یہ کہ الیکشن جب بھی ہوگا وہ تقریباً 5 ملین ووٹ شاید یا اس سے زیادہ لے جائے. وہ ہے ٹی ایل پی، اور وہ ایک اربن فینومینون ہے، آرگنائزڈ ہے بڑا. میں نے خود ان کے آرگنائزیشنل اسٹرکچرز دیکھے ہیں، کیونکہ میرے کچھ دوست ہیں ٹی ایل پی کے، جو میں نہیں ہوں گے لیکن ان سے جو ہے وہ بریلوی مکتبہ فکر سے ہیں، تو ان کا انوالومنٹ ہے اس ایڈیالوجی کے اندر. تو کافی آرگنائزڈ انہوں نے ایکسپینڈ کیا اپنے آپ کو، پنجاب کے اندر، کراچی کے اندر، حیدرآباد سکھر کے اندر بھی شروع ہو گیا ہے. ہاؤ ڈو یو ویو دا ایمرجنس آف دا ٹی ایل پی ود ان دس ہول اسٹرکچر؟ کیونکہ ایک طرح سے تو وہ یہی ہے نا جو آپ بات کہہ رہے تھے کہ کوئی مین اسٹریم پارٹی کیونکہ ریپرزنٹیشن دے نہیں رہی، لو انٹینسٹی ریپرزنٹیشن ہے، تو وڈ یو دین تھنک کہ ٹی ایل پی از لائک آلسو ان دیٹ سینس ایک آلٹرنیٹیو ہے جو لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ جی یہاں اس میں آئے، ایڈیولوجیکل ریزوننس ہے بریلویوں کے اندر، اور اس پہ جو ہے آپ کو ریپرزنٹیشن بھی ملے گی، اور کیپیبلٹی بھی اسٹریٹ پاور کی ایسی ہے کہ جو سرکار ہے اس کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں. میں کام پہ ٹانگنا کہہ رہا تھا، لیکن ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں. ہاں دیکھیں، ٹی ایل پی میں، جیسے میں ٹی ایل پی اور بریلوی پالیٹکس کا کوئی اس طرح کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، ہمارے اور ساتھی ہیں جو اس پر کام کر رہے ہیں، عمیر رشید صاحب ہیں جو اس پر ریسرچ کر رہے ہیں ٹی ایل پی پر، تو وہ زیادہ مزید تفصیل میں آپ کو بتا سکتے ہیں. لیکن اگر میں بہت موٹی بات کروں تو میں اس پورے فینومینن کو 3 لیول پہ دیکھتا ہوں. ایک تو بڑا آبویس فینومینن ہے جو کہ لیول ہے، جو کہ اسٹیٹ کا لیول ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ریاستی حلقوں نے، مقتدرہ حلقوں نے کس طرح ٹی ایل پی کو ایک بڑھوتی دی، ایک پنپنے کی اسپیس دی، تاکہ جو اشراف کی آپس کی جو ایک آپسی جو لڑائی تھی، جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ نواز شریف کے دور میں چل پڑی تھی، کافی انٹینسٹی سے ہو رہی تھی، اس میں نواز شریف کے خلاف ان کو استعمال کیا جائے. اور 2018 کے الیکشن میں پتہ ہے کہ کس طرح ووٹ جو ہے وہ توڑے گئے، خاص طور پر پنجاب میں. اور ہم وہ فگر سے بھی ہمیں پتہ ہے کہ کئی جگہوں پہ ایسا تھا کہ ٹی ایل پی کے ووٹ اس طرح نون لیگ سے ٹوٹے، اس سے پھر پی ٹی آئی کو جو ہے وہ لیڈ مل گئی. تو ایک تو یہ ریاستی لیول پر ایک بات ہے. دوسرا، اگر آپ دیکھیں دوسرا لیول جو اس میں بہت اہم ہے، وہ یہ کہ جس طرح میں بات ایک جو بات ہم نے پہلے کی تھی، وہ ایک لیول پہ کہ جو آپ کا حکمران طبقہ ہے، جو حکمران گٹھ جوڑ ہے، اس نے تاریخی طور پر اپنے آپ کو نظریاتی طور پر جس طرح جسٹیفائی کیا ہے، وہ اسلام کی الگ الگ اشکال کے ذریعے کیا ہے، اسلام کی مختلف آرٹیکولیشنز کے ذریعے کیا ہے، ہمیں یہ پتا ہے. اور خاص طور پر پوسٹ 71 جو سانحہ ہوا، اس کے بعد سے جو ایک ون اسلامک نیشن اور یونٹی کی بات تو بہت زیادہ ہمارے اوپر کریکولم کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، جہاد فی سبیل اللہ اینڈ سو آن میں جو ہے وہ ایک لیول پہ ٹھوسی گئی.
لیکن اس میں جو اہم بات یہ ہے، اور یہ ابھی میں دوسرے لیول پر ہی ہوں، جو میں اسلام والے لیول کی بات کروں، آئیڈیولوجیکل لیول کی میں بات کر رہا ہوں، اہم بات اس میں یہ ہے کہ ارلی 2010s تک جدھر یہ جو اسلام کی جو آرٹیکولیشن ہے نیشنلزم کے ساتھ، وہ خاص طور پر ایک دیوبندی اسلام، اور دیوبندی اسلام کی ایک مخصوص تشدد پسند شکل، دیوبندی اسلام میں بھی بہت ساری ویرائٹی ہے، بہت متنوع وہ ہے ایک لیول پہ، سماجی پرتیں ہیں اس کے اندر، لیکن جو دیوبندی اسلام اور نیشنلزم کا کمپلیکس تھا ایک لیول پر، وہ ایگزاسٹ ہو چکا تھا بائی دا لیٹ 2000s یا ارلی 2010s، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو گروپس بنائے گئے ریاستی لیول پر، اور یہ جو استعمار کے گیم کے لیے اس پورے خطے میں، وہ اوپر اڑ کے جو ہے وہ ہم فوج پر اور ہمارے جو کور علاقے ہیں، چھوٹے علاقوں میں مرتا تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہمارے والوں کو، لیکن جب کور علاقوں میں انہوں نے بمباریاں کرنا شروع کر دی تو یہاں پر سب کے ہاتھ پاؤں کھل گئے، اور ایک لیول پہ وہ جو ایک اسلام اور نیشنلزم کا جو لنک ہے اس میں ایک تبدیلی آنے لگی۔ ہاں، اب اس میں اہم بات یہ ہے کہ کیونکہ آپ کی میجورٹی آبادی جو ہے وہ تو دیوبندی نہیں ہے، وہ تو بریلوی مسلک سے کسی نہ کسی طریقے سے تعلق ہے، تو جدھر اسلام اور نیشنلزم اور اسلام پر جو زیادہ داری پاکستان کی کانٹیکس میں دیوبندیوں نے بنا لی تھی، خاص طور پر 80s کے بعد، اور وہ جو ایگزاسٹ ہونا شروع ہوئی ہے پبلک میں، اس سے فٹیگ ہونا شروع ہوئی ہے، سارا جو ایک طالبانی غلغار جو ہوا ادھر اس ملک میں جب ہم بڑے ہو رہے تھے اس زمانے میں، تو اس میں پھر اسپیس بنی اسلام اور نیشنلزم اور پیٹریوٹزم کی نئی آرٹیکولیشنز کی، نئے اظہار کی، جس اسپیس میں، جس ویکیوم میں پھر یہ بریلوی اب ہمیں نظر آتا ہے جو کہ ایک لیول پہ میجورٹی ہے۔ اور ایک انٹرسٹنگ ایونٹ اس کے اندر یہ بھی ہوا، کیونکہ جو فٹیگ کی آپ نے بات کی، کہ مجھے یاد ہے میں اس وقت، آپ بھی کراچی میں تھے میں بھی تھا، نشتر پارک پہ بامبنگ ہوتی ہے جہاں سنی تحریک کی لیڈرشپ کو اڑا دیا جاتا ہے، اس کے بعد پرٹیکولرلی ایک ایمرجنسی، کیونکہ وہ جو انیشل بریلویزم کی سنی تحریک جو ریپرزینٹیٹو پارٹی تھی اس کی لیڈرشپ کو اڑا دیا جاتا ہے دیوبندی ملیٹنٹس کی طرف سے، اور اس کے بعد جو ہے ٹی ایل پی، اور دوسری چیز یہ کہ اس کانٹیکس کے اندر وار آن ٹیرر کے، جہاں اسلاموفوبیا بڑھنے لگتا ہے، فرانس کے اندر کارٹونز وغیرہ وغیرہ، تو وہ بھی ایک اوپننگ ملتی ہے بریلویزم کے اندر، جہاں ناموس رسالت کے نام پہ سلمان تاثیر کا قتل وغیرہ وغیرہ، تو یہ دو انٹرسٹنگ پوائنٹس تھے جہاں جو ہے کایا پلٹتی ہے۔ بالکل، جو تو یہی بات کہ جو اسلامک کیریکٹر ہے ریاست پاکستان کا، اس میں جس طرح تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس میں جس طرح جو سپیس بنی دیوبندی والے کمپلیکس کی ایگزوشن کے بعد ایک لیول پر، کیونکہ جب یہ اٹیک سنی تحریک ہماری مساجد پر، اور خاص طور پہ جو کور بڑے علاقے ہیں اور کینٹونمنٹ میں اٹیک ہونا شروع ہوئے، تو وہ پورا ایک ری تھنک ہوا اور اس میں سپیس بنا، اور بریلوی مولویوں نے بھی ریئلائز کیا کہ بھائی یہاں پر تو میجورٹی ہم ہیں، اور یہ سارا جھنڈا لے کے چلے گا اسلام اور پاکستانیت کا، تو ہمیں بھی یہاں پہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اور یہ آپ دیکھ لیں، جو ڈان نے بہت ہی کمال پروفائل کی تھی، یہ وہ جو کیا نام ہے، یہ جو مرحوم تھے رضوی صاحب، خادم حسین رضوی، ہاں خادم حسین رضوی کی، ڈان نے بہت ہی کمال پروفائل کی تھی اس زمانے میں جب ان کا شروع میں رائز ہوا تھا 2017-18 کے آس پاس۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے ریئلائز کیا کہ یار اصل پاور تو ہم ہیں، یہ کیا یہ سارا جو ہے وہ ریلا اٹھا کے لے گئے۔ تو ایک تو یہ لیول ہے کہ ایک تو ریاست والا لیول، دوسرا یہ جو آئیڈیولوجیکل کمپلیکس کی جو ایگزوشن ہمیں نظر آتی ہے، لیکن اسلام والا معاملہ پھر بھی رہتا ہے، تو اسلام کی نئی اظہار، نئی اشکال، اس کے ابھرنے کی جگہ بنتی ہے۔ لیکن سب سے جو اہم بات ہے، جو کہ آپ نے بات جہاں سے شروع کی تھی، وہ یہ کہ جو ماسز کا لیول ہے، ماسز میں اپیل کی جو بات ہے، اور یہ بات جا کے جڑتی ہے ہماری پہلی بات سے، کہ آپ نے ایک خاص قسم کا معاشی اور سماجی ڈھانچہ یہاں پر رائج ہے، جو کہ اگین لو ایبزارپشن اکانومی ہے، آپ کی اکانومی میں زیادہ تر انویسٹمنٹ ابھی بھی آج پچھلے کچھ عرصے سے سب سے زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے سروسز سیکٹر میں ہوتی ہے، انڈسٹریل سیکولر جو ہے، سیکولر ٹرینڈ اس انڈسٹری میں ڈکلائن کا ایک لیول، مینوفیکچرنگ کا، اور آپ کی جو لیبر جو بھی آتا ہے، ایگریکلچر میں بھی ایک لیول پر ڈکلائن ہے، اور جو لیبر آتا ہے وہ سارا انسیکیور کانٹریکٹس، انفارمل اکانومی، اور لو کیا کہتے ہیں کہ لو ایبزارپشن ایک لیول پہ اکانومی آپ نے بنائی ہوئی ہے۔ تو یعنی کہ ایک لیول پر ایک بہت بڑا، ہمیشہ ایک بہت بڑا ماس یہاں موجود رہتا ہے، جس میں ڈسکنٹینٹ ہمیشہ رہتا ہے، جس میں انسیکیورٹی ہمیشہ رہتی ہے، جو کہ ایک لیول پہ بیس ہوتا ہے کسی بھی قسم کی فاشسٹک یا پاپولسٹ تحریک کا، اور جیسے کہ میں نے کہا، جیسے اسی لیے آپ کو نظر آئے گا کہ وقتاً فوقتاً، چاہے وہ عمران خان ٹائپ کوئی بندہ ہو، یا پھر وہ اپنا کیا نام تھا اس بندے کا، وہ جو کینیڈا سے آتا تھا، طاہر القادری ہو، یا پھر رضوی ٹائپ ہو، ان سب کی سماجی بیسس
الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک لیول پہ اس وائڈر جو ویل آف ڈسکانٹینٹ اگر ہم کہیں، رائٹ، ایک وائڈر سوشل بیس ہے جو کہ پرائمڈ ہے فار پاپولسٹ مال کنٹینٹس، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جو پاپولزم کے لیے اور اس کی ایکسٹریم فارم میں فاشزم کے لیے وہ مائل ہے، رائٹ. اور دو اسٹیٹسٹکس میں آڈینس کے لیے شیئر کر دیتا ہوں ٹو کنٹیکچولائز ڈسکنٹینٹ، کیونکہ ڈسکنٹینٹ ایک لفظ ہے، لوگ اس کو، کچھ لوگ میں جانتا ہوں جو امیجن نہیں کرتے اس بات کو. ILO کا کوئی ایسٹیمیٹ ہے، میں شاید تھوڑا نمبرز میں غلط ہوں گا، لیکن 2 سے 3 ملین پاکستان کے اندر جو ہیں وہ بانڈڈ لیبررز ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ وہ لوگ جو اپنے قرضوں کی وجہ سے بس بیسکلی غلام ہیں کسی کے، اس کے لیے کام کرتے ہیں. 30 لاکھ بندہ، 20 سے 30 لاکھ. اور دوسرا یہ کہ آپ کے ملک کے اندر جو چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ ہے، اگر آپ لوور انکم سیگمنٹ سے دیکھیں تو وہ سب سہارن افریقہ لیول سے بھی نیچے ہے، یعنی کہ ہم ان سے کمپیٹ کر رہے ہیں. تو یعنی کہ جو ٹراما ہے کسی کے بچے کے انتقال ہونے کا ارلی، اس کے اندر وہ فیملی ہاؤس ہولڈ ٹراما جو ہے، وہ ہمارا اسکیل بھی ذرا، آبادی بڑی ہے تو اسکیل بھی زیادہ ہے. تو یہ 2 چیزیں آڈینس کے لیے ضروری ہیں دماغ میں رکھنا، کہ آپ کے یہاں بانڈڈ لیبرر ہے 20 سے 30 لاکھ، اور آپ کے یہاں چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ اتنی ہے کہ ہر غریب بندہ جو ہے یا اس کا پڑوسی کسی نہ کسی طرح کے ٹراما سے گزرا ہے. بالکل ایسے. اب اور اس کے ساتھ اور مثال، میں بھی ایک مثال ایڈ کر دوں. ابھی چند مہینے پہلے پائڈ کی رپورٹ آئی، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی رپورٹ آئی پاکستان میں گریجویٹس کے حال پر، جو پڑھے لکھے سو کالڈ، ان میں انہوں نے یہ جو سروے کیا، پتہ چلا کہ جی گریجویٹس میں پاکستان میں صرف 63% لوگ امپلائڈ ہیں، یعنی کہ باقی لوگ ان امپلائڈ ہیں، یعنی کہ تقریباً 1/3 یا اس سے بھی زیادہ لوگ، یعنی کہ 1/3 حصہ گریجویٹس کا. پائڈ کی رپورٹ یہ آپ کا کریم آف دا کراپ ہے. یہ کریم آف دا کراپ ہے جو پڑھے لکھی عوام ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے اس رپورٹ میں اگر آپ پڑھیں، یہ 63% جو امپلائڈ بھی ہیں اس پر تقریباً 20% جو امپلائمنٹ ہے وہ بغیر پیمنٹ کے، وہ سیلف ایکسپلائٹیشن ہے، یعنی کہ وہ بیسکلی وہ ان پیڈ انٹرنشپ ٹائپ بیچارے کر رہے ہیں، رائٹ. تو یعنی کہ ایک اس طرح کا آپ نے سماجی، سیاسی اور معاشی ڈھانچہ بنایا ہوا ہے کہ جس میں ہمیشہ ایک بہت بڑا ماس موجود رہتا ہے، ایک بہت بڑی فلوٹنگ پاپولیشن اگر آپ اس کو کہتے موجود رہتی ہے، جس کے اندر بے چینی، انسیکیورٹی، اور وہ پرائمڈ ہوتا ہے کہ ایک لیول پر کہ کسی نہ کسی اس طرح کے پروجیکٹ میں وہ ایبزارب ہو جائے. ہاں اب ہمیں پتا ہے، اب TLP کی جہاں سے بات شروع ہوئی تھی تو ہمیں پتا ہے کہ دے ورک تھرو ایوری ڈے اسٹرکچرز، جو کہ میلاد کے، مساجد کے جو یہ نیٹ ورکس ہیں، چیریٹی کے، اس کے ذریعے وہ کام کرتے ہیں. یعنی کہ یہ وہ روزمرہ کی زندگی میں اسٹرکچرز ہیں جس کے ذریعے ایک لیول پہ فاشسٹک جو پرتیں ہیں وہ پنپتی ہیں. عمران خان کی اگر دیکھیں پاپولزم، تو اس کا بہت زیادہ لنک ہے جو کموڈٹی کلچر ہے اس سے، جس قسم کا ایک عمران خان اپنے آپ میں ایک برانڈ ہے، رائٹ. اٹس نو کوئنسیڈنس کہ وہ ایک اسپورٹس سپر اسٹار تھے. اسپورٹ جو ہے وہ اس آج کے سرمایہ داری نظام میں سب سے زیادہ کموڈیفائڈ اسپیکٹیکلز میں سے ایک جو ہے وہ اسپورٹ ہے، رائٹ. تو ایک لیول پہ اس قسم کا جو سماجی ڈھانچہ ہے، جو کہ اگین لو ایبزارپشن ایک لیول پہ، اگر آپ اس کو معاش اور سماج اور سیاست آپ دیکھیں تو اس میں ہمیشہ اسپیس رہتی ہے اس قسم کی پرتوں کے ابھرنے کی، چاہے وہ عمران خان جیسے میسینک اسپورٹ سیلیبریٹی اسٹار ہوں، یا وہ جو عمومی عرف عام میں جس کو غیر مہذب قسم کے خادم حسین رضوی ٹائپ جو ہے لوگ جو گالم گلوچ کرتے ہوں اور عجیب و غریب باتیں کرتے ہوں. لیکن اسٹرکچرل کنڈیشن یہ ہے، ایک تو دو میں نے پہلے باتیں کی تھی جو ریاست اور آئیڈیولوجیکل والی، لیکن اسٹرکچرل کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کی عمومی طور پر اکانومی، سماج اور سیاست اسٹرکچرڈ ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ایک پائیدار اور وسیع پروجیکٹ میں انکلوڈ کر سکے. اور جب وہ نہیں ہوتا تو پھر پاپولسٹ لیڈران کی، فاشسٹ اور پروٹو فاشسٹ لیڈران کی رجحانات کی سپیس ہمیشہ رہتی ہے. کبھی اس کا اظہار جو ہے وہ مڈل کلاس ٹائپ بیس میں ہوتا ہے اس طرح عمران خان، اور کبھی وہ زیادہ لمپن اور جو ایک فلوٹنگ طبقہ ہے محنت کش لوگوں کا، جو کبھی کام کر رہا ہے کبھی نہیں کر رہا، اور ڈبوں پہ بیٹھا ہے اور دھڑوں پہ بیٹھا ہے، اور اس طرح اس میں سے پھر جو ہے وہ خاتم حسین رضوی ٹائپ لوگ بھی نکل سکتے ہیں. لیکن اس میں نے کہا کہ اس پورے فینومینن کو میں الگ الگ لیولز پہ ڈسیگریگیٹ کر کے دیکھنا چاہیے. نہیں، that was a good way of explaining it. اور آخری سوال جو ٹپیکل لسنر کہے گا کہ جی ڈاکٹر صاحب نے کریٹیک تو بڑا زبردست کر دیا، اور TLP اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور PTI اور اسٹرکچرز ایشوز کیا ہیں ملک کے، تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ پھر سولوشن کیا ہے، یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا، اور کیا مطلب کہ
obviously لوگ یہی سوال کرتے ہیں عمران خان کے سپورٹر ہوں یا کسی اور کے ہوں, وہ کہتے ہیں بھائی یہی آلٹرنیٹیو ہے تو پھر اب کیا کریں. تو واٹس یور ٹیک آن کہ اس کا یہ ریفارم کیسے ہوگا سسٹم؟ دیکھیں میرے خیال میں تو اور میری بہت ساری باتوں سے, جیسے کہ آپ نے پہلے بھی مجھے متعارف اس کی بائیں بازو کے حوالے سے کیا تھا, تو میرے خیال میں تو ایک لیول پہ, اور یہ وہ لفظ بہت ہے استعمال کرنے لگا ہوں, وہ یہ کہ انڈیپینڈنٹ یعنی کہ آزادانہ تنظیمی اسٹرکچرز جو پاکستان کی پسی ہوئی پرتیں ہیں, سماجی طبقات ہیں, گروپس ہیں, ان میں ایسی بات ہے محنت کش طبقہ یا جو مزدور طبقہ ہے, وہ جو ہاری کسان, پیزنٹری اس کو آپ کہہ لیں, جس طرح بھی آپ اس کو جو بھی اس طرح استعمال کرنا چاہیں, وہ خواتین آف کورس خاص طور پر ایک عمومی طور پر میرے خیال میں ایک کسی بھی پرت اگر آپ کہہ سکتے ہیں عمومی طور پر, اور پاکستان کے کانٹیکس میں تاریخی طور پر بھی جن کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے, طلبہ, اسٹوڈنٹس, میرے خیال میں ان کی انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن کے بغیر, رائٹ, ان کی آزادانہ تنظیمی اشکال کے بغیر جن میں ان کی نمائندگی ہو, ان کی تنظیمی جو ہے, ان کی تنظیمی اس میں ڈیپتھ ہو, اس کے بغیر مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کا جو ایک ایکسٹینٹ, جو ریننگ جو سیاسی ڈھانچہ ہے, سماجی ڈھانچہ ہے, معاشی ڈھانچہ ہے, اس میں کوئی خاص تبدیلی آ سکتی ہے. ہاں, پاکستان میں ایک پروسیجرل لیول آف ڈیموکریسی میں ایک لیول پر بہت سارے گروپس اب اگریڈ ہیں, رائٹ, کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کورٹ نے بھی آ کے کر دیا کہ ہاں بھائی اس کو کرو. اگر پچھلے مارشل لا جو 10 سال چلتے تھے, تو یہ والا مارشل لا تو مارشل لا بھی نہیں تھا, یہ ہائیبرڈ سسٹم تھا, رائٹ, جو کہ 4 سال میں جو ہے جس کی کایا پلٹ گئی, جس کا پورا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. اور ابھی بھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ملٹری پیچھے ہٹی ہے, ملٹری کا سینٹرل رول ابھی بھی ہے, جو کہ میں نے کہا جس کا تعلق پاکستان کے وسیع تر سماجی معاشی, جو انہوں نے اس دن فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ کے بعد جو ریلیز آئی تھی اس میں ری انفورس کیا تھا کہ ڈیفینڈنگ دا کانسٹیٹیوشن ایٹ آل کاسٹ, یا سم ورڈنگ, میں ورڈنگ مس کر رہا ہوں گا, بٹ بیسکلی وہ ری انفورسمنٹ یہی تھی کہ فوج جو ہے وہ اسٹرکچرلی امپورٹنٹ رہے گی. ہاں, اس کو ہم پولیٹیکل سائنس کی لینگویج میں ایک تھیورسٹ ہے شانٹل موف, وہ کہتی ہے آرٹیکولیٹنگ پرنسپل رولنگ بلاک کا. اس کو ہم پاکستان کانٹیکس میں لیکن لنچ پن, یعنی کہ وہ نیوکلیس جو ایک متنوع حکمران طبقے کو یا حکمران طبقات کو, ڈائیورس انٹرسٹ کو کسی نہ کسی لیول کی یکسویت فراہم کرتا ہے, یونٹی فراہم کرتا ہے الٹیمیٹ لیول پر, کبھی کبھی سامنے آ کر, کبھی کبھی پیچھے رہ کر, وہ پاکستان کی فوج ہے. لیکن بات وہاں سے ہو رہی تھی کہ ہاں, یہ پروسیجرل ڈیموکریسی تو ایک لیول پہ چل ہی رہی ہے, اس کا کچھ نہ کچھ اسٹیکس لوگوں کے بن گئے ہیں, اس میں اوپر نیچے ہوتا ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے, اس میں ہائیبرڈ مارشل لا بھی لگ جاتا ہے اینڈ سو آن. لیکن کھلا مارشل لا ابھی اس طرح کا نہیں لگتا کہ کہ کچھ اس طرح, اس پہ ہم مزید بات کر سکتے ہیں بعد میں, لیکن کھلا مارشل لا کی ہمیں اس طرح امکانات نظر نہیں آتے. لیکن تبدیلی کی جو بات ہے میرے خیال میں انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن آف یہ جو سب آلٹرن گروپس ہیں, یہ جو پسے ہوئے طبقات ہیں, اس میں جیسے کہ میں نے کہا کہ طلبہ ہیں, مزدور, کسان, خواتین. ہاں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے انڈیپینڈنٹ سے جو میں بات کر رہا ہوں کہ ہم مین اسٹریم پارٹیز سے یا ہائی پالیٹکس سے یا اسٹیٹ کی پالیٹکس سے انگیج نہ کریں. انگیج تو ہم کرتے ہیں, کرنا چاہیے, لیکن انٹیگریشن بات الگ ہے کہ جی ہم پیپلز پارٹی میں جا کے ضم ہو جائیں, نون لیگ میں جا کے ضم ہو جائیں. کیونکہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی میں بہت سارے لیفٹ کے لوگ گئے 70s میں, جب وہ ایکچولی لیفٹ کی کوئی پارٹی, لیفٹ کا اس کا پروجیکٹ تھا, اور پیپلز پارٹی نے ان کو تھوک کے نگل کے جو ہے وہ تھوک دیا. تو اس معاملے میں ہمیں کلیئر ہونا پڑے گا میرے خیال میں. جو سماجی جو فوج کا کردار ہے پاکستان میں, اس پر ہم بات کرتے رہیں. جو سیاسی پارٹیوں کا دیوالیہ پن ہے, اس پر ہمیں کلیئر ہونا پڑے گا. ہاں, اس سے ہم انگیج کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن اس بارے میں کلیئر ہونا پڑے گا کہ ہمیں ان تمام پرتوں کی سبسٹینٹیو ڈیموکریسی کے لیے ان کی انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن کرنی پڑے گی. یہ ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے, یہ ایک باٹم اپ پروجیکٹ ہے, رائٹ, اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ یہ انقلابی پروجیکٹ, رائٹ. اس کے بغیر میرے خیال میں یہ پوری چیز ممکن نہیں ہے. ہاں, یہ ہوگا, یہ کس طرح ہوگا, اس کے الگ الگ خد و خال ہو سکتے ہیں, یعنی کہ اس کے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کی کیپیسٹی کس طرح بلڈ کریں. مثال کے طور پر ہم انٹیلیجنٹلی لوکل باڈیز کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر لوکل باڈیز کی اسپیس کھلتی ہے, ہاں, کہیں کہیں پر لوگوں نے الگ طریقوں سے بھی لڑائی کی ہے, باٹم اپ لینڈ ریفارمز کی ہیں, لبریٹڈ زونز بنائے ہیں. دنیا بھر میں ہم نے یہ نظر آتا ہے, نیپال سے لے کر ہندوستان سے لے کر اور بھی جگہوں پر, تو وہ بھی طریقے ہیں. یہ ایک طریقہ میرے خیال میں کوئی نہیں ہے. انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن میں میرے خیال میں ہمیں کلیئر ہونا پڑے گا. ہاں, طریقہ کار, ٹیکٹکس الگ ہو سکتی ہیں, لیکن انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن آف سب آلٹرن کلاسز, جو پسے ہوئے طبقات ہیں, وہ یہ ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے. اور جیسے کہ ہمیں عمران خان کے پروجیکٹ سے پتہ چلتا ہے, جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی, کہ اگر میں اس پوری چیز کو سمجھوں کچھ الفاظ میں, تو وہ یہ ہے کہ دیر آر نو شارٹ کٹس ٹو ہیجیمنی, یعنی کہ اجارہ داری کی طرف, پائیدار
سماجی طاقت کے لیے, سماجی قوت کے لیے, سیاسی طاقت کے لیے کوئی شارٹ کٹس نہیں ہے. تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے وہ اسٹرکچرز, وہ تنظیمی ڈھانچے بنانے پڑیں گے, ان پہ محنت کرنی پڑے گی ود کلیئر آئیز, یعنی کہ یعنی کہ جو وسیع تر سماجی وہیکلز ہیں ان کے رول کے بارے میں کلیئر ہوتے ہوئے, اور ان کی خود کی بدلتی ہوئی پرتوں کو سمجھتے ہوئے, بدلتی ہوئی شکلوں کو سمجھتے ہوئے ہمیں اس بات پہ کلیئر ہونا ہوگا کہ یہ کر چکے ہیں. شارٹ کٹ لے کے تو دیکھ لیا عمران خان نے بڑی تبدیلی میں پاکستان, لیکن نہیں ہوا وہ اس لیے کیونکہ یہ سماجی ڈھانچوں کی, سوشل فورسز کی, سوشل الائنسز کی بات ہے, یہ ڈیپ اسٹرکچرز کی بات ہے, اور اس کے لیے ہمیں ایک لیول پہ ڈیپ جا کر ہی آرگنائز کرنا پڑے گا, نہ کہ ہم سطحی معاملات پر انحصار کریں, سطحی چیزوں پر انحصار کریں, جو کہ ہمیں تاریخی طور پر اور پچھلے کچھ 4 سال میں پروو ہوا کہ یہ اس طرح معاملہ نہیں چل سکتا. نہیں, آئی ایگری آن آرگنائزیشن ایز ویل. اور اگین یہ ایک بھارت کو اتنا زبردست اگزامپل نہیں ہے, لیکن کیونکہ آزاد ساتھ ہوئے تھے تو ہم کمپیئر اپنے آپ کو ان سے کر سکتے ہیں. اور یہ بات میں کافی دفعہ پوڈ کاسٹ پہ بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ پارلیمان کا میک اپ اٹھا لیں, نیشنل اسمبلی آف پاکستان اور لوک سبھا کا, تو وہاں بھی آپ کو پاکستان سے زیادہ ڈائیورسٹی نظر آئے گی. وہاں آپ کو دلت کا نمائندہ بھی نظر آئے گا, کسان کا نمائندہ بھی نظر آئے گا. وہاں آپ کو اب کم نظر آئیں گے, لیکن ایک زمانے میں کچھ مسلمان بھی نظر آتے تھے. وہاں آپ کو جو ہے یونین کا ریپرزینٹیٹیو بھی نظر آئے گا. تو ایک طرح سے ڈائیورسٹی ہے, اتنا لو انٹینسٹی ریپرزینٹیشن نہیں ہے. اور اگین وہاں کی آرگنائزیشن جو ہیں کافی سالوں سے, انکلوڈنگ دی RSS اور لیفٹ کی بھی کافی سالوں سے ہی کام کر رہی ہیں, اور پاکستان میں بھی ہمیں یہی کرنا پڑے گا. ہم پیچھے ہیں لیکن شروعات تو کہیں نہ کہیں کرنی پڑے گی. تو آئی ایگری وتھ یو کہ the trick is in local organization, independent organization, اور کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, اس پہ بھی میں ایگری کرتا ہوں. جاتے جاتے ایاز, میں ہمیشہ ہر گیسٹ سے یہ پوچھتا ہوں, what are 2 or 3 books that you would recommend to the audience? میں تھوڑا اس معاملے میں تھوڑا دقیانوسی ہوں, ہو سکتا دقیانوسی لگوں, لیکن میں اس بات پہ کافی جو نا, مجھے اس پر یعنی کہ میری اس پر بلیف کافی ہے کہ لوگوں کو نا کلاسکس پڑھنے چاہیے, جو کلاسک ٹیکسٹ ہوتے ہیں. تو اس معاملے میں جب آپ نے مجھے یہ بات کہی کہ 2-3 آپ اس طرح کی چیزیں ریکمینڈ کریں, تو میرے ذہن میں کچھ ہو سکتا ہے لوگ یہ اولڈ فیشنڈ کہیں, لیکن کچھ پرانی کتابیں ذہن میں آئیں یا پمفلیٹ. تو ایک تو میں کہوں گا کہ جو کارل مارکس ہیں, ان کی ایک پمفلیٹ کا ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے, جوش کوسچن, آن دا جوش کوسچن. وہ میرے خیال میں پاکستان میں لوگوں کو پڑھنا چاہیے, کیونکہ اس سے بہترین میرے خیال میں ابھی تک کرٹیک لبرل اسٹیٹ کی, لبرل ریاست کی اور لبرل سیکولرزم کی نہیں ہے. کیونکہ ہمیں اکثر بتایا جاتا ہے کہ یہ سیکولرزم, بھارت کو دیکھو کتنا زبردست ہے, سیکولر تھا, وہ دیکھ لیں سیکولرزم کا وہاں پہ کیا بنا, کیا حال ہوا. اور مارکس اس میں بتاتا ہے کہ کس طرح لبرل سیکولرزم اور لبرلزم اور لبرل اسٹیٹ کی کیا اپنی لمیٹیشن ہیں, کیا اپنی حدود ہیں, جس کی وجہ سے اکثر اس کو جو ہے وہ ریفیوج لینا پڑتا ہے, اس کو جو ہے وہ اتھارٹیرین فارمز میں اور اکثر فاشسٹک فارم میں بھی اس کو پھر پناہ لینی پڑتی ہے. اسی سے لنکڈ جو ہے, تو یعنی کہ یہ جو ایک میرے خیال میں ابھی ون آف دا موسٹ ڈیوسٹیٹنگ کرٹیکس ریٹن ایور آف لبرلزم اینڈ دا لبرل اسٹیٹ اینڈ لبرل سیکولرزم, جوش کوسچن, جو پاکستان میں, کیونکہ یہ لبرلزم اور سیکولرزم اور اس کا مذہب کا سوال بہت اہم, بہت ہر وقت زیر بحث رہتا ہے. تو اس پورے بائنری سے آگے نکلنے کی رائٹ, اور اس پوری چیز کو اس طرح فریم کرنے کی کیا لمیٹیشن ہے, اس کے لیے ہمیں جوش کوسچن بہت اہم ایک تحریر ہے, تصنیف ہے مارکس کی. اسی طرح جو بات میں کہہ رہا تھا جو لمیٹیشنز والی, اس میں 18 برومیر آف لوئی بوناپارٹ, مارکس کا ایک اور پمفلیٹ ہے چھوٹا سا, جو انہوں نے جب 1851 میں نپولین کے بھتیجے نے کو لگایا فرانس میں, تو اس کے حوالے سے لکھا تھا. سیاسی انالیسس کے حوالے سے آج بھی ایک لیڈنگ تحریر مانی جاتی ہے. کس طرح اس نے ٹریس کیا کہ کیا سوشل پولیشنز تھے, کیونکہ فرانس میں 48 میں انقلاب بھی آیا, وہاں پہ مزدوروں کو مارا کیا, لیکن ایک اسی طرح کی برجوا ڈیموکریسی, لو انٹینسٹی ڈیموکریسی بھی قائم ہوئی. اور کیا وہ تبدیلیاں آئیں 3 سال کے اندر کہ وہ انقلاب سے جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کی طرف جو ہے وہ فرانس کیا. نپولینزم, بوناپارٹزم, پاپولزم کے حوالے سے ایک بڑی لیڈنگ تحریر ہے, بہت ہی مانی پہچانی اور بہت ہی آنکھیں کھولنے والی ایک لیول پہ تصنیف ہے. اور پاکستان کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے کہ اگین یہ سمجھنا کہ سول ملٹری
یا ڈکٹیٹرشپ ڈیموکریسی اس کانٹیکس میں محض یہ نہیں ہے، اس کے وسیع سماجی اور معاشی اینٹیسیڈنٹس بنیادیں کیا ہوتی ہیں، اور کیا وہ یہ جو لو انٹینسٹی ڈیموکریسی ہے، برزوا ڈیموکریسی ہے، لبرل جمہوریت ہے، اس کے اندر کیا وہ اپنی خصلت میں کیا کچھ بنیادی خامیاں ہوتی ہیں کہ وقتاً فوقتاً بحران کے وقت وہ ڈکٹیٹرشپ، اتھارٹیرینزم، پاپولزم اور اکثر فاشزم میں جو ہے وہ جا کے پناہ مانگتی ہے۔ اور آخری جو میں تصنیف جو میں ریکمینڈ کروں گا، جو کتاب، وہ پوسٹ کلونیل اور کلونیل اس کے حوالے سے، سیاق و سباق کے حوالے سے، جو کہ اس کا میں نے پہلے بھی میں نے اس کا حوالہ دیا، وہ ہے فرانس فینون کی ریچڈ آف دی ارتھ، افتادگان خاک، اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے، اور وہ اس بارے میں ہے کہ ایک تو بہت مشہور ہے کہ جی کلونیل دور سے چھٹکارا حاصل کرنے کے جو فرانس نے وائلنس کے حوالے سے بات کی، اس کو اکثر مسلیڈ بھی کیا گیا، لیکن جو اس کا تیسرا چیپٹر ہے جس میں وہ بات کرتا ہے پٹ فالز آف نیشنل کانشسنس، یعنی کہ جو بعد از نو آبادیاتی دور کی جو اشراف ہے، جو ایلیٹ ہے، وہ کس طرح کے دیوالیہ پن کا شکار ہے، اور اس کی وجہ سے وہ کس طرح اتھارٹیرینزم اور ڈکٹیٹرشپ میں اگین ریفیوج لیتے ہیں۔ وہ تو آپ چیپٹر اگر آپ پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں بات کر رہا ہے، حالانکہ وہ لکھ جو رہا تھا وہ الجیریا میں لکھ رہا تھا 61 میں۔ تو میرے خیال میں یہ تینوں اگر آپ پڑھیں کمبینیشن میں، جوش کوسچن، 18 برومیر اور دی ریچڈ آف دی ارتھ، تو میرے خیال میں لوگوں کو کافی اس سے جو ہے وہ معلومات حاصل ہو۔ تھینک یو سو مچ ایاز، آپ نے وقت نکالا. دس واز اے ونڈرفل کانورزیشن. مجھے خود بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور کافی ٹائم بعد لمبی گپ شپ ہوئی آپ کے ساتھ، تو بڑا مزہ آیا. تو اگین تھینک یو فار یور ٹائم، اور بہت جلد ملیں گے ان پرسن. لیکن اگین وش یو آل دا بیسٹ اینڈ اسٹے سیف، اینڈ مے بی الیکشن سے پہلے آپ کو پھر ایک دفعہ بلاؤں گا تاکہ الیکشنز پہ تھوڑی بات ہو کہ کس طرح ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے، کیا ماحول بن رہا ہے. But for now, again, appreciate you taking out the time and for joining Pakistanomy. بہت بہت شکریہ، بہت خوشی ہوئی مجھے بھی اس شو میں آ کر، اور انشاءاللہ I will look forward to it.